उतरने का महीना मरहबा रमज़ान मरहबा रमज़ान रमज़ान का महीना है कुरान का महीना मोमिन का महीना है मुसलमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मरहबा। ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान और नाज़रीन आज 5 रमज़ान मुबारक है। आप सब जानते हैं कि आपका हमारा साथ रहेगा पूरे माह मुबारक, जिसमें हम सब मिलकर समेटेंगे इस माह मुबारक की तमाम तर रहमतें, बरकतें, फजीलतें और सादतें, और कोशिश करेंगे कि उन तमाम मौज़ूआत पर गौर किया जाए, उन तमाम मौज़ूआत को शामिल गुफ्तगू किया जाए कि जिनका सुनना, समझना और फिर अपनाना हम सब के लिए ज़रूरी है। कुछ ऐसे मौज़ूआत कि जिनको रमज़ान मुबारक से रिलेट करके बयान किया जाएगा, उनके हवाले से बात की जाएगी, उन पर गौर किया जाएगा, कुछ सॉल्यूशंस डिस्कस किए जाएंगे कि किस तरह इस माह मुबारक के तवस्सुत से हम अपनी ज़िंदगियों को संवार सकते हैं, अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं, वो तमाम तर प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, वो तमाम तर आदात अपना सकते हैं कि जिनका अपनाना हमारे लिए ज़रूरी है। बाज़ औक़ात हम ये कोशिश करते हैं कि कोई आदत हमने चेंज करनी है, कोई प्रैक्टिस हमने चेंज करनी है, अपने लाइफ स्टाइल में हमने कोई चीज़ ऐड करनी है या फिर कुछ निकालना है, तो ये बेहतरीन टेन्योर है, ये बेहतरीन स्पैन है, ये बेहतरीन वक्त है कि हम अपने आप पर गौर कर सकें, अपनी आदत पर गौर कर सकें और फिर उनमें चेंजिंग लाई जा सके। मेरे साथ मौजूद है अज़हर अली आबदी साहब, मैं उनको खुशामदीद भी कहूँगी, साथ ही उनसे गुजारिश करूँगी कि आज के मौजू के हवाले से हमें बताएं। जी बहुत शुक्रिया हुमा। अभी जैसे आपने जिक्र किया कि माह मुबारक रमज़ान और इसमें हम सब का साथ, तो हम माह मुबारक रमज़ान की मुनासिबत से मौज़ूआत लाते हैं, जैसे आपने कहा और बहुत सही कहा। और माह रमज़ान हमारी ज़िंदगियों को संवारता है, तो मौज़ूआत भी वो होते हैं जो हमारी ज़िंदगियों को संवारेंगे, निखारेंगे, हमें कामयाब करेंगे दुनिया और आखिरत में। लेकिन जो आज का मौजू है वो मुनासिबत से नहीं है, बल्कि आज वो मौजू है कि खुदावंद कुद्दूस ने खुद उस मौजू के साथ कुरान रमज़ान का तारुफ कराया। यानी रमज़ान वो महीना है, ये खुदावंद कुद्दूस कुरान में फरमा रहा है, रमज़ान वो महीना है कि जिसमें कुरान पाक उतारा गया, और फिर जगह जगह है कि ये तुम्हारी हिदायत के लिए है, तुम्हारे दिलों की शिफा के लिए है, तुम्हारे तमाम मसाइल के हल के लिए है। तो आज का मौजू तो वो है कि जो कुरान पाक में खुदावंद कुद्दूस ने माह मुबारक रमज़ान के तारुफ के तौर पर पेश किया। और एक हदीस है कि हर चीज़ की एक बहार होती है, और कुरान पाक की बहार कुरान है, कुरान पाक की बहार रमज़ान है, माफ कीजिएगा माह रमज़ान है। और कुरान के बारे में ये कहा गया कि दिलों की बहार है, तो इसका मतलब है आज तो फिर जिक्र बहारा होगा, लेकिन ये वो बहारा है कि जो रूहानी बहारा होगा। हमारे साथ रोजाना की तरह जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब मौजूद हैं और हमारे प्रोग्राम को बहुत खूबसूरत नहज देते हैं, मुरस्सा मुसज्जा लेकिन दिलों में उतरने वाली गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ जनाब मौलाना डॉक्टर साजिद अली सुबहानी साहब मौजूद हैं। आप एक बहुत फाजिल शख्सियत हैं, कुरान पाक का आपका कहिए कि उनकी तफसीर का आपका गहरा मुतालिका। हमारे साथ मौलाना इमरान हबीब ज़ियाई साहब मौजूद हैं, सच टीवी पे अक्सर आप इन्हें बुलाती हैं, और ये भी बहुत सादा लेकिन आम फहम अंदाज में दीनी बातें और दीनी मफाहिम बयान करते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, एक और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, नुमान आबिद, उनको भी हम जो है खुशामदीद कहेंगे, नात ख्वाह हैं, और उनसे साथ ही गुजारिश करेंगे कि वो इस प्रोग्राम का, इस नशिस्त का बाकायदा आगाज करें हमदे सनाए रब्बे जलील पेश करके। मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तू है, मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तू है, लाइके सजदाओं सना तू है,
मेरी तुझ से बराबरी ही नहीं, मेरी तुझ से बराबरी ही नहीं, मैं फना हूँ मगर बका तू है, मैं फना हूँ मगर बका तू है। तुझसे वाकिफ फकत है तेरा नबी, और उसकी हस्ती से आशना तू है। किस जगह पे करूं गुनाह जाकर, हर तरफ तू है, हर जगह तू है। डगमगाऊं मैं किस तरह हाकिम, डगमगाऊं मैं किस तरह हाकिम, मेरा दुनिया में आसरा तू है, मेरा दुनिया में आसरा तू है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गुफ्तगू की जानिब बढ़ते हैं। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, रोज़ाना की तरह तमहीदी गुफ्तगू आपकी जानिब से, कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये तो मौजू है कि माह रमज़ान का तारुफ़ कुरान के ज़रिए का करवाया खुदावंद कुद्दूस ने। इससे इस किताब की अहमियत का भी पता चलता है कि माह मुबारक जैसा अज़ीम महीना लेकिन तारुफ़ कुरान के ज़रिए हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारीख़ कुरान होकर, दरसे कुरान गर आज हमने न भुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। जहाँ कुरान हकीम इस माह मुक़द्दस की फ़जीलत के लिए शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान के साथ खिताब फरमा रहा है, वहीं जुड़वा फरमाता है हुदन लिन्नास, ये तमाम इंसानियत के लिए हिदायत है। एक हदीस तैयबा है जिसमें आता है कि वालिदैन को देखना सवाब है, काबे को देखना सवाब है, अली के चेहरे को देखना सवाब है। उसी रिवायत के अंदर है कि अन-नज़्रु इला मुसहफ़िन इबादा, बिल्कुल ये किताब हिदायत वो है जिसको देखना भी सवाब है, इबादत है। अच्छा, इसको सिर्फ देखना इबादत है नहीं, अगर कोई इसको पढ़ लेता है तो नबी करीम फरमाते हैं मन कारा मिनल कुरान हरफन फलहु अशरु हसनात, कि जिसने कुरान से एक हर्फ पढ़ा अल्लाह उसे 10 नेकियां देता है। वला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन बल अलिफुन हरफुन लामुन हरफुन मीमुन हरफुन, मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है, मीम अलग हर्फ है। और जिसने अलिफ लाम मीम पढ़ लिया अल्लाह उसे 30 नेकियां अता करता है। मतलब ये कुरान हकीम वो किताब ला रैब है कि जिसको देखना भी सवाब है, जिसको जुबान से पढ़ना भी सवाब है। लेकिन अगला मरला आता है, हुजूर फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतर तरीन वो है जो इसको सीखता है और फिर दूसरों को सिखाता है। लेकिन ये भी एक मरला है, लेकिन उससे कहीं बड़ा मरला आगे मोमिनों पर आता है कि जो सीखने के बाद इसकी तालीमात पर अमल करते हैं, क्योंकि कुरान हकीम हकीकत में अमल की किताब है। अरब के बद्दुओं ने जो घोड़ा दौड़ाने पर, पानी पिलाने पर लड़ते थे, जो बेटियों को जिंदा दरगोर कर रहे थे, बदतरीन माशरा, दुनिया की जहालत सारी की सारी वहाँ आई हुई थी। ऐसे में कुरानी आयात ने आकर उन्हें ऐसा मुहज़्ज़ब बना दिया कि वो पूरी दुनिया को फिर लीड करने लग गए। आज भी अगर हम तहजीब चाहते हैं, अगर आज भी हम चाहते हैं कि हम एक बार फिर जो है वो दुनिया को लीड करें, तो उसके लिए हमें
कुरान से तमस्सुक करना पड़ा। वाह बहुत वाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जनाब मौलाना डॉक्टर साजिद अली सुबहानी साहब क़िबला, ख़ुद कुरान का ये दावा है, एक तो कुरान का दावा खुदावंद कुद्दूस ने जो कुरान में फरमाया कि ये किताब हमने नाजिल की और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। मैं चाह रहा हूँ इस पहलू पे भी थोड़ा सा आप बयान फरमा दीजिए कि ये कुरान पाक का एक मौजज़ा है कि दुनिया में आज तक पत्थर के ज़माने से जब किताबें पत्थरों पे और चमड़ों पे और पत्तों पे लिखना शुरू हुई और अभी आज जब इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल किताब लिखी जाती है, इस तमाम तारीख़ के सफ़र में कोई एक किताब ऐसी नहीं कि जो जब छपी हो दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों में तो उसमें फ़र्क ना आया हो। लेकिन ये कुरान पाक एक ऐसी किताब है कि 1400 साल हो गए, 1450 साल हो गए, ये ऑस्ट्रेलिया में छपे, ये अमेरिका में छपे, ये जापान में छपे, ये किसी दुनिया के खित्ते में छपे और किसी साल में छपे, इसका एक हर्फ भी तब्दील नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, इस पे पहले फरमा दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। कुरान मजीद के कई इम्तियाज़ात हैं, उनमें से एक यही है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि कुरान मजीद जो है वो जिस तरह नाजिल हुआ था क़ल्ब मुक़द्दस पैगम्बर अकरम पे, उसी तरह जो है महफूज है वो। माशाअल्लाह। और तमाम मुसलमानों का मुत्तफ़क़ा ये अक़ीदा है कि कुरान में किसी किस्म की लफ्ज़ी तारीफ़ नहीं हुई है। जी जी जी। यानी अल्फाज में कमी बेशी जो है वो नहीं हुई है। और इसकी वजह क्या है? यानी जी जी जी। ठीक है, एक तो ये है कि ये कुरान मजीद ये किसकी तरफ से है? उस ज़ात की तरफ से है कि जो खालिक कायनात, मालिक कायनात है, और उसने ये इरशाद फरमाया कि नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम हैं इसके नाज़िल करने वाले, उतारने वाले, और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। यानी कुरान मजीद ये वाहिद आसमानी किताबों में एक ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत का अल्लाह ताला ने वादा किया है और अपने ज़िम्मे लिया है, और किसी किताब के बारे में ऐसी सराहत जो है वो नहीं है जी, इसीलिए वो हर किताब महफूज नहीं है। तो अब ये है कि जिस किताब की हिफाजत और जिस शय की हिफाजत की ज़मानत खुद अल्लाह ताला ले, अपने ज़िम्मे ले, तो ज़ाहिर सी बात है कि दुनिया की कौन सी ताकत है जो इसमें कोई तब्दीली जो है वो ला सके। ये तो एक यानी एजाजी हवाले से एक बात है। लेकिन इसका जो चूँकि दुनिया में जो कुछ होता है तो ये आलम असबाब और मुसब्बबात है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने जो इसकी हिफाजत करनी है, जाहिर सी बात है कोई इंतज़ाम इसका होगा अल्लाह ताला की जानिब से। तो आप मुलाज़ा फरमाइए कि यानी नुज़ूल के लिए एक ऐसे फरिश्ते का अल्लाह ताला ने इंतखाब किया जैसे जिब्रील अमीन कहा जाता है। वो अमीन का जो लक़ब है उसकी एक वजह जो है वो यही है, अमीन, यानी जो लफ्ज़ अल्लाह ताला की तरफ से आया वही लफ्ज़ जनाब जिब्रील अमीन पाक पैगम्बर के क़ल्ब मुक़द्दस पर लाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये अल्फाज वही अल्फाज हैं, यानी ये कलिमात, ये अल्लाह ताला के कलिमात हैं, ये अल्लाह ताला का कलाम है। ये अगर कोई कुरान मजीद की तिलावत करता है तो ये ना समझे कि वो कोई अरबी की कोई किताब पढ़ रहा है, नहीं, ये अल्लाह ताला से हम कलाम हो रहा है ये शख्स। तो कितनी अजमत होगी इस शख्स की जो अल्लाह ताला के से हम कलाम हो जाए। लिहाजा ऐसे फरिश्ते का जो है वो इंतखाब किया अल्लाह ताला ने, और फिर पूरी इंसानियत में उस वक्त सिर्फ एक कल्ब और दिल में ये सलाहियत थी कि वो इस कलाम इलाही को हमल कर सके, उठा सके, ले सके, और वो क़ल्ब मुक़द्दस ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में अल्लाह के ये पहाड़ों पे नाज़िल करते तो रेज़ा हो जाता। लेकिन आपके क़ल्ब मुक़द्दस में ये सलाहियत थी और ये इस्तेदाद थी कि आपने इस कलाम इलाही को जो है वो तक़ब्बुल किया और लिया इसको। ये दो, और तीसरा ये कि जब ये कुरान मजीद नाजिल जब हो रहा था तो नुज़ूल के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
नहायत दकीक तरीके से सहाबा किराम में से बाज़ को मुंतखब किया कि वो इसकी किताबत करें, लिखें इसको। बहुत खूब। आप पर जब वही नाजिल होती थी, सहाबा किराम जो है वो लिख लिया करते थे, वो लिखते थे, बाकायदा वो किताबत किया करते थे। लिहाजा किताबत की सूरत में इसकी हिफाजत हुई और ये महफूज रहा। और किताबत के अलावा सहाबा किराम ने और मुसलमानों ने इसको अपने सीनों में उतारा, महफूज किया इसको अपने सीनों में, और हिफ्ज़ पर तरगीब दिलाई आपने। लिहाजा बहुत सारे सहाबा किराम ने और मुसलमानों ने इसको अपने सीनों में उतारा। लिहाजा इस तरीके से इस किताब की जो है वो हिफाजत जो है वो उसका इंतज़ाम किया गया। बहुत और इसके अलावा फरमाया आपने। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना कि मुफ्ती साहब से भी आज के प्रोग्राम का जो मौजू है उसके हवाले से उनसे गुजारिश करें कि वो भी कुछ फरमा दीजिए। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है आज के टॉपिक के हवाले से। माह रमज़ान और कुरान। रमज़ान शरीफ के अंदर कुरान मजीद को नाजिल किया गया। रब्बे ज़ुल जलाल ने खुद ही तारुफ फरमा दिया। अब कुरान मजीद को अगर देखा जाए तो लफ्ज़ कुरान जो है ये 3 अल्फाज से मुश्तक है। या लफ्ज़ क़रउन उससे ये मुश्तक है, या क़िराअतुन से, या क़रनुन से। इन तीनों के अलग अलग मानी हैं और तीनों के तीनों लफ्ज़ कुरान पे फिट आते हैं और इसके मानी, मतालिब और मफाहिम को वाज़े करते हैं। अगर लफ्ज़ क़रउन उसको देखा जाए तो उसका मतलब होता है जमा होना। सही। क्योंकि कुरान को कुरान इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर उलूम अव्वलीन व आखिरीन सब जमा हैं। तमाम अंबियाए किराम और तमाम मलाइका और तमाम कुतुब, तमाम सहाइफ, उन सब का अगर कोई मजमुआ है या किसी एक जगह के अंदर जमा है तो वो कुरान है। कुरान को इसलिए कुरान कहा जाता है। अगर इसको किराअतुन से लें, यानी उससे अगर मुश्तक करें तो फिर किराअतुन का मतलब होता है पढ़ी हुई चीज़, पढ़ी हुई चीज़। बाकी अगर तमाम आप कुतुब देखें, सहाइफ देखें, तो वो जब उनका नुज़ूल होता है तो वो लिखी हुई नाजिल हुई, यानी लिख कर अता की गई। लेकिन कुरान वो वाहिद किताब है कि इसको कुरान इसलिए कहा जाता है कि जिब्रील अमीन उतरते हैं और वो तिलावत करते हैं। ये पढ़ी हुई किताब है, ये लिख कर नहीं दी गई, बल्कि जिब्रील अमीन तिलावत करते हैं, आक़े दो जहां उसे समात करके याद फरमा लेते हैं। फिर अगर इसको करनुन से लिया जाए तो करनुन का मतलब होता है मिला हुआ होना। कुरान को कुरान इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर आयात के साथ आयात, सूरतों के साथ सूरतें, और फिर इसके अंदर तमाम चीज़ों के जिक्र इसके अंदर मिले हुए आपको नजर आते हैं। कुरान को इसलिए कुरान कहा जाता है। बेशक बेशक मुफ्ती साहब, इसको मजीद भी हम आगे बढ़ाएंगे डिस्कशन को। नाज़रीन, ब्रेक के जाने बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। मरहबा रमज़ान, मरहबा जी नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज का खूबसूरत मौजू जिस पर ब्रेक पे जाने से कबल हम गुफ्तगू कर रहे थे माह रमज़ान, माह कुरान, और साथ ही हम ये जान रहे थे कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की फ़जीलत क्या है, इसकी रहमत क्या है, इसकी बरकतें क्या हैं, और फिर इसको रिलेट किया जा रहा है माह रमज़ान से। तो मज़ीद भी गुफ्तगू के सिलसिले को भी आगे बढ़ाएंगे। एक नज़र डाल लेते हैं आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इफ्तार की टाइमिंग्स पर। मरहबा रमज़ान का महीना है, कुरान का महीना, मोमिन का महीना है, मुसलमान का महीना, शैतान के पाबंद सलासल का महीना, जुर्मों खता से तौबा बख्शिश का महीना। मरहबा रमज़ान, मरहबा। जी नाज़रीन, इफ्तार की टाइमिंग्स आपने जानी, और आदि साहब अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट सेहत और रमज़ान का, जिसमें एंकर पर्सन खुरम गर्देजी हमें बताएंगे कि हम किस तरह से सेहत का ख्याल रख सकते हैं रमज़ान मुबारक में। ये है
दुआ के हर सो अमनो अमा तेरे अमा रहे मरहबा मरहबा। बहुत शुक्रिया हुमा, और मैं अपने नाजरीन को सेगमेंट में बहुत खुशामदीद कहता हूँ। इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे रोज़ों के सिलसिले में भी और आपकी सेहत के सिलसिले में भी, साथ साथ जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कोरोना वायरस जो है वो भी, उसको भी कंट्रोल में रखना है, उसको भी फैलाव से रोकना है, और खुदा न खासा जिन लोगों को है तो उन्होंने कैसे उसको सही तरीके से मैनेज करना है, ये तमाम चीज़ें हम इस सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब। सर जो है मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और काउंसलिंग भी करते हैं स्टूडेंट्स लेवल पे भी, और बड़ों की भी मुख्तलिफ जो ज़िंदगी के एस्पेक्ट्स हैं उस पर बात करते हैं, उस पर डिस्कशंस करते हैं। हमने भी उनको आज अपने स्टूडियो में दावत दी कि जी बात की जाए। देखें रोज़े हैं, रोज़ों में अक्सर लोगों को थोड़ा होता है कि जी काम कैसे करना है, अपनी रूटीन कैसे चलानी है और सही तरीके से रोज़ा भी हमारा गुजरे, और साथ साथ इसके अलावा जैसे कि कोरोना वायरस है उसको भी कंट्रोल में रखना है। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलते हैं मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब की तरफ, देखते हैं वो क्या कहते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। और रोज़े शुरू हो गए हैं वहाब साहब, और साथ साथ जैसे कि आपको पता है कोरोना वायरस भी चल रहा है, फिर रोज़ों में वैसे भी एक ख़ास रूटीन को हमें स्पेसिफाई करना होता है ताकि हम रोज़ा भी हमें ना लगे और हमारे काम भी चलते रहे। तो ये कैसे मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुर्रम साहब, सबसे पहले मैं मशकूर हूँ आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू। माशाल्लाह बहुत बाबरकत महीना है और हम मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी देन है अगर हम इसको, इसके तमाम जो डिटेल्स हैं इसके साथ रोज़ा रखें। सही है। इस साल ये हमारे लिए चैलेंजिंग है क्योंकि हम एक आलमी वबा है कोरोना, सही है, उससे मुतासर हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान उतना सीरियसली अफेक्टेड नहीं है जिस तरह आपको यूरोप, यूएस, कनाडा वगैरह की साइड मिलती है, लेकिन इसके बावजूद हम पर इस वबा के हवाले से कुछ खुसूसी फ़राइज़ आयद होते हैं। बिल्कुल सही। वो ये है कि हम सबसे पहले तो अपनी सेहत को देखें। ठीक है। उसमें बहुत अहम जो चीज़ ये है कि ख़ास तौर से वो डॉक्टर्स हजरात जो डायरेक्टली कोरोना पेशेंट्स को डील कर रहे हैं जी, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो इस वक्त डिफरेंट लेवल पे चल रहा होता है, और वो लोग जो बिल्कुल सिक्योर्ड माहौल में हैं, हेल्दी माहौल में हैं और घरों पे हैं, सही है, और बहुत एक्सपोजर उनका नहीं है, सही है, बहुत लोगों से नहीं मिल रहे, उनका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो काफ़ी माशाल्लाह बेहतर होता है। ठीक है। स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स माशाल्लाह इस वक्त सबको छुट्टियां हैं, सब घरों पर हैं। इस वक्त हमें ये ज़रूरत है अपनी सेहत को देखते हुए, सारी चीज़ों को डिसाइड करते हुए हम रोज़े ज़रूर रखें, सही है, लेकिन रोज़े को इसके तमाम जो अवामिल हैं उसके साथ रखें। सही है। नंबर 1, जिस तरह से हुकूमत की गाइडलाइंस हैं कि कौन सी उम्र के अफराद मस्जिद जा सकते हैं, कौन सी उम्र के अफराद घर पे रहें। सही है। उसके अलावा भी हमने इस रमज़ान में ये देखना है कि हम अपने इबादत बेहतरीन तरीके से कैसे कर सकते हैं। बेशक। हमें पूरी दुनिया को देखना है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह इवन सऊदी अरब में ये डायरेक्शंस हैं कि ज़्यादातर लोग जो है नमाज़ें घरों पर पढ़ें। सही है। उसी तरह हमने फूड को अपनी देखना है। हमें ये ख़ास तौर से ऐसा वक्त है कि हमें अपने जिस्म का जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है, जो हमसे तकाज़ा करता है कि हम जंक फूड से बचें और सहर के टाइम पे, इफ्तार के टाइम पर वो फूड लें जो फुल ऑफ न्यूट्रिशन हो, जिसमें कि मीट के तमाम अक़साम हैं, जिसमें कि हम वीट, अगर होल वीट खाएं वो बेहतर है। दूध, दही का हम इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, और हर उस चीज़ का इस्तेमाल करें जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करती है। बिल्कुल। इसी तरह जब हम इफ्तार की तरफ आते हैं तो इफ्तार की तरफ जिस तरह हमारे कल्चर है, हम फलों से ज़्यादा हमारी रग़बत होती है समोसे हों, पकौड़े हों और इसी तरह की तली हुई चीज़ें हों, तो टेस्ट बड्स हमारे डेवलप्ड हैं, ख़ास तौर से हमारे बच्चों के। तो नो डाउट कि हम थोड़ा बहुत खाएं, वो मैं नहीं कहता कि हम मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें, लेकिन कोशिश हमारी ये हो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फ्रूट्स का इस्तेमाल हो, दूध का इस्तेमाल हो, और हम वो तमाम चीज़ें फूड सप्लीमेंट्स लें
जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होता है। अच्छा सर, ये तो फूड के एस्पेक्ट से आपने बात कर ली, थोड़ा सा एक बहुत जेन्युइन और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमेशा हमारे सामने आता है रमज़ान के महीने में, वो ये है कि रोज़े तो हम लोग रखते हैं, लेकिन रोज़े के साथ साथ सर आपने देखा होगा कि सोना हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फिर हर काम के ऊपर हमारा ये एक बहाना आ जाता है कि जी रोज़ा लग रहा है, मैं नहीं ये काम कर सकता, या मैं थका हुआ हूँ, मुझे भूख लगी हुई। थोड़ा सा इसको एड्रेस कीजिएगा कि आपके ख्याल में ये नॉर्मल है? आप माशाल्लाह पूरी दुनिया में आपने यूनाइटेड नेशंस के साथ भी सर्व किया है, आपने देखा है, एक्सपोजर है आपका, बाकी जगहों पे भी ये बहाने आते हैं या ये सिर्फ हम लोग करते हैं, या ये जेन्युइन है, बहाना नहीं है? साहब बहुत आपने अच्छा पहलू उजागर की है। मैं ये कहना चाहूँगा कि रोज़ा ज़ाहिर है गर्मियों के रोज़े हैं और लंबे रोज़े होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान के जिस्म पे काफ़ी ज़ोर पड़ता है। सही है। गर्मी में डिहाइड्रेशन भी होती है, ख़ास तौर से वो अफराद जो बाहर निकल काम कर रहे होते हैं या जिनका आना जाना होता है, तो वो मुश्किल में ज़रूर होते हैं। सही है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम पूरा रोज़ा सो के गुजार दें। ठीक है। जिस्मानी लिहाज से शायद हम पहले भी इन चीज़ों को तज़किरा कर चुके हैं कि हमारे लिए बेहतरीन सोने का जो टाइम है वो रात 10 बजे से सुबह 3-4 बजे तक है, जिसमें कि हमारे जिस्म की 90% ज़रूरत पूरी हो सकती है, उसी टाइम पे पूरी बिल्कुल। हो जाती है। बिल्कुल। तो हमारे लिए बेहतरीन ये है कि हम जल्दी रात को सोएं। ठीक है। तरावी हमने मेजॉरिटी ने घरों में पढ़नी है। ठीक है। इशा और तरावी पढ़ें और 10 बजे तक सो जाएं। ठीक है। आप अगर सहरी के टाइम 3 यहाँ के हिसाब से, अगर इस्लामाबाद पिंडी के हिसाब से 3 बजे भी उठते हैं, तो आप कोशिश करें कि सहरी करके अपनी इबादत को बामकसद बनाएं। ठीक है। कुरान शरीफ अगर आपने ज़िंदगी में अब तक तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा, तो अगर मेरी ज़ाती राय मालूम करें, जिससे बहुत सारे उलमा शायद इख्तलाफ करें, लेकिन मैं जुर्रत करूँगा कहने की कि हमें सबसे पहले इस रमज़ान में सिर्फ तर्जुमे से शुरू करना चाहिए। ठीक है। हम सुबह के टाइम पर फजर पढ़ के एक पारे का तर्जुमा पहले पढ़ें। सही है। उसके बाद हम 2-3 आयतें अपनी उस सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमने अरबी को बिल्कुल टच नहीं किया, वो भी पढ़ें। सही है। और उसके साथ जो सुबह सुबह हम थोड़े बहुत मज़ीद इबादत के हवाले से काम कर सकते हैं वो करें। ठीक है। फिर अगर हमारे पास टाइम है, हम सोना चाहते हैं, जो फारिग लोग हैं वो सोएं, मगर ऐसा हो कि 2-3 घंटे से ज़्यादा ना हो ना सोएं। ठीक है। और माशाल्लाह जो स्टूडेंट्स हजरात हैं, ख़वातीन के पास तो वैसे ही पूरा डे चैलेंजिंग होता है, बेहिसाब उनके पॉइंट्स होते हैं काम के। बिल्कुल। स्टूडेंट्स ये ना समझें कि अगर उनकी यूनिवर्सिटी बंद है या कॉलेज बंद है या स्कूल बंद है तो मुकम्मल तौर पे हाँ तो फारिग हैं। ठीक है। ऑनलाइन सिस्टम जो आजकल माशाल्लाह आजकल चल रहा है, उससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है। वो नहीं है तो अपनी किताबें खोलें, 3-4-5 घंटे प्लान करें। सही है। कि ज़ोहर के टाइम तक जितना भी वो पढ़ सकते हैं, जितनी भी इबादत के हवाले से वो कर सकते हैं, वो काम करें। और फिर ज़ोहर पढ़ के अगर वो 1.5-2 घंटे आराम करना चाहते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट्स का एक एस्पेक्ट है, जैसे आपने बताया कि जी इसको पढ़ाई वगैरह का है, दूसरे जो जॉब वगैरह करने वाले लोग हैं, वर्क प्लेस आहिस्ते से अब खुलते जा रहे हैं, कुछ जगहों पे लॉकडाउन ख़त्म होता जा रहा है, तो जॉब करने जो लोग जाते हैं वो भी थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। कोई उनको टिप्स देंगे आपके, क्या किस तरह की रूटीन रखें कि वो ये ना हो कि वो जब घर पहुँचे तो बिल्कुल क्रैश हो जाएँ? जी बिल्कुल। देखिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ इंसान बना सकता है। हमारा इशू ये भी होता है कि हम रोज़े को प्लान नहीं करते। ठीक है। जहाँ पे भी हम एनर्जी सेव करने के लिए कुछ कर सकते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट दोपहर के टाइम पे जो हमारा मेन वर्किंग आवर्स होते हैं उसमें हम कोशिश करें जहाँ पे भी एनर्जी सेव कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर हम डेली वॉक करने के आदमी हैं 2-3 किलोमीटर, ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि ख़ास तौर से गर्मी के टाइमिंग्स में, स्पेशली मॉर्निंग आवर्स में, हमें उन दिनों एटलीस्ट वॉक से बचना चाहिए। ठीक है। या ऐसे किसी टाइम पे करें जिसमें धूप ना हो, शाम का टाइम है, असर के बाद काम कर लें और अपने आप को कंफर्टेबल रखें। अपना देखें अगर आप डिहाइड्रेट पहले से हुए हैं तो वॉक को अवॉइड करें। सही है। आप बेशक रात को सोने से पहले 1 घंटा वॉक कर लें। ठीक है। जब आपने पानी वगैरह पी चुके हैं आप और आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। सही है। इसी तरह हमारे जो शहर है उसमें हमारी जो फूड है वो बहुत मैटर करती है। ठीक है। हमने न्यूट्रिशियस फूड लेनी है, जिससे पहले हमने जिक्र किया, उसमें हम जो भी खाएं वो ऐसा ना हो कि उसमें तेल बहुत हो, नमक मिर्च बहुत हो, मसाले बहुत हों। ठीक है। जो भी हो ऐसा हो कि हमारे जिस्म को प्रोटीन बेस्ड अगर डाइट हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है। हमारे जिस्म को एनर्जी दे। सही है। एक चीज़ जो मैंने बजाते खुद पिछले कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हम जो दूध की चाय सहरी में
سحری کلوز کرتے ہیں دودھ کی چائے پہ، اگر ہم اس کو اوائڈ کر سکیں تو دیٹ از دا بیسٹ تھنگ. اچھا. اس کے لیے الائچی کا جو قہوہ ہے وہ بہت مددگار ہے، جو آپ کے پانی کو ڈرین ہونے سے روکتا ہے. اچھا. یوزلی میں نے اپنے اوپر پریکٹس کی ہے، اگر میں سحری کر کے دودھ کی چائے پی رہا ہوں تو میں نے دیکھا ہے میرے 3-4 گھنٹے تک جسم کا ایٹ لیسٹ 50% پانی ڈرین ہو جاتا ہے. اچھا. ہاں، لیکن اگر میں وہی الائچی والا قہوہ پی رہا ہوں تو میں نے دیکھا ہے وہ ڈرین ہونے کی ریشو ایٹ لیسٹ 5 ٹائمز کم ہو جاتی ہے، جو مجھے یا ہم سب کو روزے کے اینڈ تک سپورٹ دے سکتی ہے. ہاں بالکل، کیونکہ پیاس کا ایک بڑا پیاس کا بہت ایلیمنٹ ہوتا ہے. جی. اچھا، وہ آپ یہ بتائیں کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جی فجر کے بعد نہ سوئیں. جی. بڑا اچھا ٹائم ہے کام کرنے کا، پڑھنے کا، اور کہتے ہیں کہ جی دماغ اس ٹائم پہ سپر پاور بنا ہوا ہوتا ہے، آپ کچھ بھی یاد کریں. بالکل. اس میں کیا کہیں گے، ہے ایسا ہی اور کتنا افیکٹ ہے؟ یا لیکن پھر لوگ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یار سو لیں تھوڑا سا ابھی سحری کے بعد، پھر اٹھ کے کریں گے جو کرنا ہے. میں آپ کی بات کو بالکل سیکنڈ کروں گا. موسٹ پروڈکٹیو ٹائم فار لرننگ، فار میمورائزنگ، فار اٹینشن از آفٹر فجر ٹل سے 11-12 o'clock. زبردست. لیکن ایشو یہ ہے کہ ہم نے زندگیوں کا ایسا پلان نہیں کیا. ہم لوگ میجورٹی سحری تک سوتے نہیں ہیں. مختلف ہمارے پاس گیجٹس موجود ہیں، ٹیلی ویژن موجود ہے، اور ہم نے ایک طے کر لیا ہے کہ بھئی اگر ہم 11 بجے سو گئے تو 3 بجے اٹھ نہیں پائیں گے. مشکل ہوتا ہے، جو کہ غلط ہے. آپ کو 2 یا 3 دفعہ کوشش کرنی پڑتی ہے. عادت 3-4 رمضان کے بعد آپ کو عادت پڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر 3 یا 4 گھنٹے کی نیند ہو چکی ہو تو آپ کے پاس ڈیفیشنسی 3 یا 4 گھنٹے کی رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. جو کہ آپ اگر مثال کے طور پہ دن میں ایکیوپائڈ ہیں، آپ 2 سے 4 یا 5 بجے تک سو کے پورا کر سکتے ہیں. کوئی نہ کوئی ٹائم تو مل ہی جاتا ہے آپ کو. لیکن میں نے بہت سارے اپنے جاننے والوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ بھئی ہم تو سحری کے بعد سوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب سحری کے ٹائم پہ آپ کا پیٹ فل ہوتا ہے، جس ٹائم پہ آپ کو اس کو ڈائجسٹ ہونے میں مدد دینے کے لیے، اس کو زود ہضم بنانے کے لیے جاگنے کی ضرورت ہے. اس ٹائم پہ آپ سو جاتے ہیں. اسی وجہ سے بد ہضمی کی شکایات عام ہوتی ہیں. اب 3 گھنٹے بھی آپ سو کے اٹھ رہے ہیں، ایک تو نیند آپ کی پوری نہیں ہوئی ہے، دوسرے آپ کو بد ہضمی کی شکایت آ جائے گی، اور دوسرے تیسرے مسائل آ جائیں گے. تو لہٰذا بہترین یہی ہے کہ کوشش کریں سحری سے پہلے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کی نیند لے لیں. ٹھیک ہے. سحری کے بعد نہ سوئیں، اپنے دن کا آغاز اسی ٹائم پہ کر دیں. ٹھیک ہے. اور پھر میک انشور، کیونکہ اب کرونا کنڈیشنز میں یہ پاسبل ہے، میجورٹی گھر پہ ہوگی، جی. جو نہیں بھی ہوں گے وہ میکسیمم 2 سے 3 تک گھر پہنچ جائیں گے. صحیح ہے. تو آگے اسٹریٹ ابے 3 سے 5 سوئیں وہ. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ روزہ بہت اچھا گزرے گا. افطاری کے ٹائم پہ ہم کو کچھ لوگوں کی ہماری روٹین یہ ہوتی ہے کہ افطاری کے ٹائم پہ تھوڑا کھایا پھر ڈنر کھایا. کون سی آپ روٹین کو کہتے ہیں کہ بہتر ہے؟ افطاری ہی ٹائم پہ ڈنر کھا لیا جائے، رات کا کھانا بھی کھا لیا جائے، تاکہ پھر جو ہے 10-11 بجے اگر سونا ہے تو اس ٹائم پہ کچھ ہضم ہو جائے؟ یا نہیں مثلا ہم لوگ افطاری کرتے ہیں پھر 3-4 گھنٹے کے بعد یا نماز وغیرہ تراویح وغیرہ کر کے اس کے بعد ہم آتے ہیں کہتے ہیں کہ جی 10:30-11 بجے پھر آپ ڈنر کرنا ہے. اب وہ پھر ڈنر کرتے ہیں اور پھر اگر اس کے بعد پھر سونا بڑا مشکل سا ہو جاتا ہے کیونکہ کھانا کھا کے فوراً آپ نے سونا. آپ نے بہت زبردست سوال کیا. خورم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیچرلی ہماری جو باڈی ہے وہ 2 میلز کے لیے ڈیزائنڈ ہے. اچھا. آپ اگر فار ایگزامپل 10 to 12 آورس کا بریک دے کے 2 میلز لیتے ہیں، فار ایگزامپل صبح 8 بجے آپ عام دنوں میں بریک فاسٹ کرتے ہیں یا 7 بجے کرتے ہیں، اور شام کو آپ 6 بجے یا 7 بجے کھانا کھا لیتے ہیں، تو آپ ریئلائز کریں گے آپ کی باڈی بہت پیسفل ہو جائے گی، آپ کا روٹین بہت زبردست گزرے گا. ٹھیک ہے. شروع میں مشکل ہوتی ہے، پھر آپ یوزڈ ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک بڑی عجیب سی روایت ہے. ہم افطار کا جو اہتمام کرتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں کہ شاید ہم 2 یا 3 دن سے بھوکے ہوں اور ہمارے اندر بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہوئی ہے. اچھا، آپ یہ کہتے ہیں کہ 10 سے 3 والی جو روٹین ہے وہ بیسٹ روٹین ہے؟ یعنی ہم لوگ جو جاگتے ہیں سحر تک، یہ غلط ہے؟ بالکل. اگر آپ نے دیکھیں چیز یہ کہ ہمارے جسم کی حفاظت ہمارے اوپر فرض ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جس طرح ہم نے دین کی طرف توجہ دینی ہے، ہم نے اپنی عبادات کی طرف توجہ دینی ہے، اسی طرح ہم نے اپنے جسم کے اوپر ظلم نہیں کرنا، ہم نے اس کو مناسب آرام دینا ہے. رمضان میں بہت سارے لوگ شکایت کرتے پائے جاتے ہیں کہ جی ہمیں آرام نہیں ملتا، اور بہت سارے لوگ اسٹریس میں اسی لیے فیل ہوتے ہیں کہ وہ سو نہیں پاتے، نیند صحیح نہیں پوری ہو رہی. جب آپ ان سے کہیں کہ بھئی آپ 10 سے 3 تک کرتے کیا ہیں، یو ول بی سرپرائز.
وہ ٹائم ضائع کر رہا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے, کمپیوٹر پہ, انٹرنیٹ پہ, انٹرنیٹ پہ, واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ, آئی مین دیر آر سو ادر ایپلیکیشنز, موویز کے اوپر. کوئی آفیشیل کام تو ہو نہیں سکتا, آفیشیل کام نہیں ہوتا. صرف اور صرف یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں اویئرنیس جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو جو ٹیکنیکل ہماری روزے کے ریکوائرمنٹس ہے صحیح ہے, اس سے اویئر نہیں کریں گے اور اس میں ایک ڈسپلن کے ساتھ عمل نہیں کریں گے. آپ یہ دیکھیں زندگی میں سکسیس کے لیے ڈسپلن لازمی چاہیے ہوتا ہے. بالکل. یونیورسٹی آپ نے جانا ہوتا ہے, آپ صبح 6 نہیں تو 7 بجے اٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, ناشتہ کرتے ہیں, جاتے ہیں. جو یونیورسٹی نہیں جا رہا ہوتا یا چھٹی پر ہوتا ہے وہ 12 بجے تک پڑھا سو رہا ہوتا ہے. اگر وہ جو گھر میں پڑھا سو رہا ہے اور وہ کہے میں 12 بجے سوتے ہوئے یونیورسٹی مکمل کر لوں, تو امپاسبل نہیں ہے. اسی لیے ہمارے جسم کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اگر ہم نے ان کو مکمل طور پہ ایڈریس کرنا ہے اور ایک بامقصد روزہ رکھنا ہے تو ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمیں رات کو جلدی سونا ہے, جو کہ اگین ہمارے ایک دینی فریضہ بھی ہے. ہمیشہ یہ کہا گیا کہ بھئی آپ عشاء پڑھیں اور سو جائیں, فجر کے ٹائم پر اٹھ جائیں. بالکل. اس میں یہ کہ فجر سے آپ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ رہے ہیں, لیکن اگر عشاء پڑھ کے آپ سو گئے ہیں تو میرے حساب سے آلموسٹ 70-75% آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی ہے. تو اگر آپ کی کوئی انگیجمنٹس ہیں بھی تو کائنڈلی اس کو تھوڑا سا ری پلان کریں, تھوڑا سا ری آرگنائز کریں اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. اچھا, یہ روزے جو ہیں یہ تھوڑے سے مختلف ہیں کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے کرونا وائرس کا جو پینڈیمک ہے وہ بھی چل رہا ہے. کیسے ایفیکٹ کرے گا یہ ہمارے روزوں کو اور ہماری لائف سٹائل کو؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے میں نے جیسے پہلے عرض کیا, جو بھی کرونا پرون انوائرمنٹ میں ایکسپوز ہو رہا ہے اس کے لیے روزہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. اچھا, کیوں کہ امیونٹی جو ہے وہ اس میں بہت میجر رول پلے کرتی ہے. اگر آپ کرونا پرون انوائرمنٹ میں ٹائم گزار رہے ہیں تو اٹ از بیٹر ٹو اوائڈ بیکاز اٹ از گوئنگ ٹو ٹیکس یور باڈی الاٹ. لیکن ایک بہت خوبصورت بات روزے کے ساتھ یہ بھی منسلک ہے, جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک ہے, جو کرونا سے افیکٹڈ نہیں ہے, گھر میں ہے, ایکسپوز نہیں ہے, وہ 2-3 روزے تک اس کو تھوڑی مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کا ایک اگین وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے امیونٹی سسٹم جاگ جاتا ہے جسم میں, جو آپ کو کرونا سے پروٹیکٹ کرے گا. بالکل ایسا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اگر آپ اس ماحول میں ایکسپوز نہیں ہیں اور نارمل اچھے ایٹماسفیئر میں ہیں تو آپ بالکل روزے رکھ سکتے ہیں. صحیح ہے. لیکن صرف وہی ہے کہ کوشش کریں کہ جس طرح ہم نے پچھلے مہینے 1.5 مہینے میں کوشش کی ہے کہ ہم گھروں سے باہر نہ نکلیں, مارکیٹوں میں رش نہ لگائیں, اگر بینک بھی جا رہے ہیں, کہیں بھی جا رہے ہیں تو وہاں پہ خاص طور سے اس میں ڈاکٹرز, بینکرز اور جو ہمارے کلیننگ سٹاف ہیں, ان تینوں کو سب سے پہلے ان کی بہادری کو, جرأت کو سلام کرتے ہوئے, بالکل یہ 3 ایسے لوگ ہیں سب سے زیادہ ایکسپوز ہوئے ہیں پچھلے مہینے 1.5 مہینے میں. بالکل ایسے. تو میری معاشرے کے تمام افراد کے علاوہ ان افراد کو خاص طور سے ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ روزے رکھیں گے, لیکن کوشش یہ کریں کہ جتنی گورنمنٹ کی انسٹرکشنز ہیں اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے, دوسروں کو سیف رکھنے کے لیے, نہ صرف خود عمل کریں بلکہ دوسروں کو اسٹرکٹلی عمل کروائیں کہ رش نہ ہو. صحیح. اور بہت کلوز ڈسٹینس میں ایکسپوز نہ ہوں. ماسک پہنیں, جہاں پہ بھی گلوز کی ضرورت پڑ رہی ہے, بہت زیادہ آپ نوٹس کو ٹچ کر رہے ہیں, چیزوں کو ٹچ کر رہے ہیں, پیپرز کو ٹچ کر رہے ہیں تو گلوز پہنیں. جتنی پریونشن کی جا سکتی کر سکتے ہیں. محمد عبدالوہاب صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو کہ بہت افیکٹ کرتی ہیں رمضان میں ہماری لائف سٹائل کو, اور اس پہ آپ نے ان کو اپنے ایڈریس بھی کیا, ان پہ بات بھی کی, گائیڈ بھی کیا. مجھے یقین ہے لوگ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے اس رمضان میں, تاکہ صحیح روزے بھی ان کے گزر سکیں, ان کا زندگی جو ہے وہ بھی صحیح, باقی جو کام شام کرنے ہیں وہ بھی ان کے صحیح چلتے رہیں. تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائے. بہت شکریہ. تھینک یو آپ کا بلانے کا. تھینک یو. جی ناظرین, آپ نے محمد عبدالوہاب صاحب کی گفتگو سنی اور انہوں نے کچھ پوائنٹس, کچھ نقطے بتائے کہ کیسے آپ صحیح طرح روزے بھی گزار سکتے ہیں, اپنے کام بھی صحیح طرح کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے کورونا وائرس کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ناظرین, پاکستان کے مختلف شہروں میں فقہ جعفری اور فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کی ٹائمنگز آپ نے جانی. عابدی صاحب, اب ہم گفتگو کی جانب بڑھیں گے. جی جناب مولانا حیدر علوی صاحب کے بلا بھی قرآن پاک کی عظمت پر گفتگو ہو رہی ہے, اور اس بات پر کہ ماہ رمضان بہار ہے قرآن کی. ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا جو بڑی معروف حدیث ہے, ہم اس کو درک کریں اور جب قرآن پاک ہمارے ہاتھ میں ہو اور پڑھ رہے ہوں تو اس کو سمجھیں تو واقعاً یہ دلوں میں اترے گا. رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کو تمام کتابوں پر, تمام چیزوں پر اسی طرح فضیلت ہے جسے اللہ
وہ اپنی مخلوق پر. اتنا فرق کتابوں کا قرآن پاک کا سب کتابوں پر اور اس کی حیثیت اس کی عظمت تو پڑھتے ہوئے یہ چیز ہمارے نظر میں ضرور ہونی چاہیے. یقیناً جیسے میں نے اسے قبل عرض کیا تھا کہ اس کے حرف کو پڑھنا دیکھنا اور سمجھنا سب عبادات ہیں. بالکل لیکن بنیادی طور پر تو یہ ہدن للناس یا ہدن للمتقین یہ تو ہدایت بن کر آیا. بالکل اس نظریے سے جو قرآن حکیم کو کھولتا پڑھتا یا سمجھتا ہے قرآن حکیم اس سے کلام بھی کرتا ہے. ایک حدیث طیبہ میں آقا فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما کہ اللہ اس کتاب لا ریب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو ترقیاں عطا کرے گا. اس سے یہ نہیں ہے مراد کہ مسلمانوں کو ترقی دے گا یا کسی خاص فرقے کو. فرمایا جو قوم بھی اسے کھول کر اس کو پڑھے سمجھے اور اس پر عمل کرے گی یہ کتاب اسے ترقی دے گی. اگر ہم نے اس کو معاذ بخشش کا صحیفہ بنا لیا یا بیٹی رخصت ہونے لگی ہے تو اس کے سر پہ سجا دیا اور بس اس کو تھوڑی دیر ایک مہینے کے لیے نکال لیا، جیسے کہ آج کل بھی ہمارے ہاں کثرت سے تلاوت ہوتی ہے نماز تراویح میں ہو یا مطلق نمازوں کے بعد یا گھروں کے اندر، یہ تمام بہت ہوتا ہے. لیکن ایک آیت بھی اگر پورے دن میں سمجھ کے پڑھ لی جائے تو وہ یقیناً اس قرآن حکیم سے ہمارا رشتہ بحال ہو سکتا ہے. اس وقت امت کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے. بالکل. اور آج کہتے ہیں جی رسول اللہ سے رشتہ کمزور ہے، تو قرآن بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی حقیقت کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے آ کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، کردار کیسا تھا، تو سیدہ نے صرف ایک سادہ سا جملہ کان خلقہ القرآن، رسول اللہ کا اخلاق فقط قرآن ہے. جس نے رسول کو دیکھنا ہے وہ قرآن کو دیکھ لے، اور جس نے قرآن کو دیکھنا ہے وہ رسول اللہ کو دیکھ لے. اب پچھلی تینوں آسمانی کتابوں کے آسمانی ہونے میں، وحی الہی ہونے میں، اللہ کا کلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کتابوں نے نہ آ کر مہینوں کو فضیلت دی، نہ راتوں کو، نہ دنوں کو، نہ سینوں کو، نہ لمحوں کو. اے قرآن تو بھی اللہ کی کتاب ہے، تورات زبور انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، کچھ فرق تو ایسا ہوگا تمہارے اور ان کے درمیان. کہا ان کے آنے اور میرے آنے میں فرق دیکھو. وہ اتاری گئیں 2 جلدوں میں بند مجلد کتابیں پیغمبر کے ہاتھ میں پکڑا دی گئیں، جائیں بھائی اس سے آپ ہدایت دیں. مجھے دیکھو نبی غار حرا میں ہیں تو میں پیچھے پیچھے ہوں، حضور اما عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہے میں پیچھے پیچھے ہوں، نبی کعبے میں ہے میں پیچھے پیچھے ہوں، حضور ہجرت کی رات ہے میں پیچھے پیچھے ہوں، نبی مسجد قباء میں ہیں حالت نماز میں ہے میں پیچھے پیچھے ہوں، احد و خندق میں مصطفیٰ ہیں تو میں پیچھے پیچھے، بدر و حنین میں، خیبر میں، جہاں جہاں مصطفیٰ ہیں. مصطفیٰ مکے میں ہوں تو میں مکی بن جاتا ہوں، مصطفیٰ مدینے میں ہوں تو میں مدنی بن جاتا ہوں. کہا مجھے دیکھو میں 23 سال سائے کی طرح مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے لگا، پھر جس کی نسبت مجھ سے ہو گئی وہ رات بھی افضل، وہ مہینہ بھی افضل، وہ سینہ بھی افضل، وہ لمحہ ساری کائنات کے لمحات سے افضل ہو گیا. قرآن 14 صدیوں بعد ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ میری طرح تم بھی مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاؤ، اللہ تمہیں پھر سے سپر پاور بنا دے گا، اللہ پھر سے عظمتوں کا تاج تمہارے سر پہ سجا دے گا، اور پھر تم اتنے افضل دکھائی دینے لگ جاؤ گے، پھر خیر امم بن جاؤ گے جو قرآن نے تمہیں تاج عطا کیا ہے. شرط یہ ہے کہ دنیا سے کٹ کے مصطفیٰ کے ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب، قرآن کی بے شمار ایسی آیات ہیں، بہت ساری ایسی آیات جو میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے، یہ تمہارے دلوں کی شفا ہے اور یہ تمہارے لیے ہدایت ہے، یہ تمہارے لیے حق اور باطل کو جدا جدا کر کے بیان کرنے والا ہے. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر قرآن سے تمسک ہو تو ہمارے تمام مسائل کا حل اس میں موجود ہے. خود خداوند قدوس بہت سی، ایک نہیں بہت سی آیات میں یہ فرما رہا ہے. جی ہاں، یہ قرآن کا شفا ہونا امراض سے، روحانی اور جسمانی امراض سے حتی. جی یہ قرآن مجید میں چونکہ 3 مقامات پہ باقاعدہ آیا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. میرا اشارہ اسی طرف. اسی طرح قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. سبحان اللہ. یہاں پر یہ آیا ہے. سبحان اللہ. تو ایک مرتبہ فرمایا کہ یہ شفا ہے، قرآن مجید شفا ہے ان بیماریوں کے لیے لما فی الصدور، جو صدور اور سینوں میں روح میں جو بیماری ہوتی ہیں ان کے لیے شفا ہے یہ. اور وہاں پر مطلق کہا کہ یہ شفا ہے یہ. تو یہ ایک علماء کے درمیان اور
جو مفسرین ہیں انہوں نے اس پر بحث کی ہے کہ قرآن جو ہے وہ کس طرح شفا ہے. جہاں تک روحانی امراض ہیں تو روحانی امراض کے لیے تو یقیناً قرآن شفا ہے، چونکہ جو روحانی امراض ہیں، شرک ہے، نفاق ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی جو برائیاں ہیں جو روح سے متعلق ہیں، قلوب سے متعلق ہیں، تو قرآن مجید ان بیماریوں کے لیے یقیناً شفا ہے. اور باقاعدہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جیسا کہ مولانا حیدر علوی صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی کہ معاشرہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت معاشرے میں بہت سی بیماریاں تھیں، برائیاں تھیں، اعتقادی برائیاں بھی تھیں اور عملی برائیاں بھی تھیں. بالکل. اعتقادی برائیاں بہت تھیں، شرک اور نفاق اور اس طرح کے مسائل بہت تھے، لیکن قرآن مجید جب نازل ہوا اور ان لوگوں نے اسے قبول کیا اور اسے اپنایا تو وہی لوگ جو پہلے مشرک تھے اب وہ موحد بن گئے، دوسروں کے لیے نمونہ عمل بن گئے. کنتم خیر امت للناس اخرجت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کا مصداق بن گئے وہ. تو لہٰذا قرآن مجید کا اس حوالے سے مفسرین کہتے ہیں کہ یقیناً جو ہے شفا ہے قرآن مجید. البتہ جو جسمانی امراض ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی ایک بحث وہ کرتے ہیں. بعض حضرات جو ہیں وہ اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن اکثر اس کے بھی قائل ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے. یہی وجہ ہے کہ کتابیں اس پر باقاعدہ کتابیں آئی ہیں باقاعدہ کہ قرآن مجید کی کون سی صورت کس کے لیے جو ہے وہ مقصد کے لیے مفید ہے. وہ خواص سور کے نام سے جو ہے وہ کتابیں آئی ہیں. لہٰذا اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ دم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پانی پر جو ہے وہ اس طرح پڑھا جاتا ہے. اللہ کا کلام جیسے ابھی حیدر علوی صاحب نے بھی بتایا اور آپ نے بھی بتایا تھا کہ یہ الفاظ بھی اللہ کے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ الفاظ اللہ کے نہیں ہے، مفہوم اللہ کا ہے. تو جب اللہ کے الفاظ ہم پڑھیں گے تو شفا تو پھر کلی طور پر ہوگی. شفا کیا، یہ تو یعنی ایسا کلام ہے کہ اگر وہ جو قرآن مجید کی حقیقت کا حامل ہے وہ اگر اس کو پڑھے کسی مردہ پر تو اس میں زندگی آ سکتی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو شفا یہ تو ایک معمولی سی جو ہے وہ چیز ہے. بالکل صحیح. مولانا عمران حبیب جائی صاحب، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نا ایک بڑی نا امیدی کی کیفیت میں ہوتا ہے اور کچھ ایسے لگتا ہے جیسے دل اور یہ جو ماحول ہے یہ بند ہو گیا ہے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ یعنی دل بھی اسی طرح زنگ آلود ہوتے ہیں جس طرح لوہا زنگ آلود ہوتا ہے. کہا گیا یا رسول اللہ اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب ظاہر ہے دلوں کا زنگ وہی ہے نا کہ ایک انسان کا بند ہو جانا، اس کو کچھ سمجھ نہ آنا، اس کی طبیعت میں ایک عجیب ملال ہونا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت اور موت کو یاد رکھو. یعنی قرآن کی تلاوت انسان کو اگر سامنے کوئی چیز نا امیدی کی نظر آ رہی ہو، قسم و پرسی کی نظر آ رہی ہو، جیسے آج کل یہ کورونا کی صورتحال ہے، ہر بندہ اس وقت جو ہے ایک نا امیدی یا ایک جس کو کہتے ہیں نا قرب کسی کیفیت میں ہے. تو یہ حدیث ہمارے کام آتی ہے کہ یہ جو زنگ ہے، جو دلوں کا ہے، جو دماغوں کا ہے، جو روحوں کا ہے، یہ اگر دور کرنا ہے تو تلاوت کلام پاک. بے شک عابدی صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسا نسخہ ہے ہمارے پاس کہ اگر اسے ہم اپنا کر زندگی کے کسی مقصد میں، اچھے اور جائز مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے اسے تلاوت کریں گے، اسے اپنائیں گے تو یقیناً وہ ہماری رہنمائی فرمائے گی. جیسا کہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کو پڑھ کر بڑی بڑی قوموں نے ہدایت پائی ہے اور بہت قومیں کامیاب ہوتی ہیں. اگر آپ سائنسدانوں کو دیکھیں تو قرآن مجید سے وہ استفادہ کر کے اگر دنیاوی اشیاء کو ترتیب دے سکتے ہیں، تخلیق کر سکتے ہیں، معرض وجود میں لا سکتے ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، جو قرآن پاک پہ صرف اور صرف یقین رکھتے ہیں، وہ ایمان نہیں رکھتے لیکن ان کا اس پہ یقین ہے تو اس سے وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو ہم مومن ہو کے اس سے استفادہ کیوں نہیں کر سکتے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھا کرو. یا رسول اللہ کیوں؟ اب ایک تو ہے کہ دنیاوی انسان زندگی میں اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، استفادہ حاصل کر کے اپنی منزل کو پا لیتا ہے، اور ایک ہے اخروی زندگی اور پھر قبر میں بھی یہ قرآن مجید فائدہ دے گا. حضور نے فرمایا اقرأ القرآن،
قرآن پڑھا کرو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، فرمایا کہ قرآن بے شک جب قیامت کے دن آئے گا تو اپنے پڑھنے والے، اپنے ساتھی کی، اپنے ساتھ جو اس کا تعلق تھا قرآن کا جس کے ساتھ، اس کی قرآن شفاعت کرے گا۔ اب دنیاوی زندگی میں اگر دیکھیں تو جو ہم نے روایات میں پڑھا کہ جو شخص غریب ہو اور اسے چاہیے کہ بھئی مجھے دولت مل جائے، وہ چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں، تو ہمارے اسلاف نے یہ طریقہ بتایا کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، جیسا کہ خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کتب احادیث میں کہ ان کے پاس اکثر ایک شخص آتا تھا اور وہ قرضہ مانگ کے واپس چلا جاتا تھا، تو کچھ عرصے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم قرضہ پہلا واپس کرتے نہیں ہو اور لینے آ جاتے ہو۔ اس نے کہا جی مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں تاکہ میں وہ کروں اور میری غربت دور ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جاؤ قرآن پڑھا کرو، جاؤ قرآن پڑھا کرو۔ وہ قرآن پڑھنا شروع ہو گیا۔ 6 ماہ کے بعد جب اس سے ملاقات ہوئی تو پوچھا بھائی ہاں اتنا عرصہ ہوا پھر واپس نہیں آئے؟ اس نے کہا حضور آپ نے نسخہ ہی ایسا بتا دیا ہے، جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے اللہ نے مجھے غنی کر دیا ہے۔ تو پتہ چلا قرآن دنیا میں بھی غنی کرتا ہے، قبر میں بھی انسان کا جو ہے وہ شفیع ہوگا اور آخرت میں بھی وہ شفیع بن کے آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو موضوع ہے ہمارا کہ ماہ رمضان یہ ماہ قرآن ہے اور قرآن کی بہار ہے، تو قرآن کی بہار کے حوالے سے کبھی میں سوچتا ہوں کہ ایک تو چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ہر طرف پھول کھلے ہوتے ہیں اور رنگینیاں ہوتی ہیں، مالی تھوڑی سی محنت کرتا ہے اور بے شمار رنگوں کے گل پھول جو ہیں وہ اگاتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ قرآن کی تلاوت زیادہ ہوتی ہے، دوسرا دیکھیں کہ جو زمین ہے وہ اپنے خزانے گویا اگل دیتی ہے، زمین کے اندر جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے اور ہم گل و پھول کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ تو کیا ایسا ہی ہے کہ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ جب ہم تلاوت کریں گے جو اس کے معانی ہیں اور جو حقیقت قرآن ہے وہ اسی طرح کھل کے ہمارے سامنے آ جائے گی اور ہم اس کو حرز جاں بنا سکیں گے، اپنے آپ پر نافذ کر سکیں گے، قرآن کو سمجھ سکیں گے؟ یعنی ماہ مبارک رمضان میں نہ صرف قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے بلکہ اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے تو اس کے مطالب بھی ہمیں کھل کے سامنے آئیں گے۔ یقیناً مولا کائنات مولا مرتضی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اگر اس امت کو بخشنا نہ ہوتا، یہ ارادہ نہ کیا ہوتا کہ ہم نے بخشنا ہے، تو اس امت کو قرآن اور رمضان کی نعمت کبھی عطا نہ کرتا۔ یہ دو نعمتیں دی جانا اس بات کی دلیل ہے کہ رب تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس امت کو بخشنا ہے۔ نبی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جو رمضان میں مر جائے اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ جو اس ماہ مقدس رمضان المبارک میں اس دنیا سے جاتا ہے روزے کی حالت میں، تو جب وہ قبر میں جائے گا تو اس کے ایک سرہانے کی طرف قرآن آ جائے گا اور پاؤں کی طرف رمضان آ جائے گا۔ جب ملائکہ منکر نکیر آئیں گے، کوئی عذاب دینے والے فرشتے آئیں گے تو دونوں کہیں گے کہ بھئی اس کے قریب نہیں جانا، یہ دن بھر ہم اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہا ہے اس لیے ہم تمہیں عذاب نہیں دینے دیں گے۔ اور قرآن کہے گا یہ دن بھر کی بھوک پیاس کے بعد قیام اللیل کرتا تھا، تراویح پڑھتا تھا، رات کو اللہ اللہ کرتا اور قرآن کی تلاوت کرتا تھا، ہم تمہیں اسے چھونے بھی نہیں دیں گے۔ حضور فرماتے ہیں قرآن اور رمضان نہ صرف قبر میں عذاب قبر سے بچائیں گے، حشر کے میدان میں بھی اس کے شفیع بن کر آئیں گے۔ یہ تو وہ کیفیات ہیں کہ جنہوں نے عطا کیا جانا ہے۔ اب یہ ہمارے ہاں بڑی تعداد میں ہندوستان کی سرزمین عرب میں بھی کہ بچوں کو حافظ قرآن بنایا جاتا ہے۔ کون سی ایسی کتاب ہے کہ جس کے 30 پارے ہوں، 6666 آیات اور ساری کی ساری یاد ہو جائیں؟ یہ بھی معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، عام کتاب اس طرح یاد نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو لفظ بائی لفظ۔ لیکن جب مسیلمۃ الکذاب جھوٹا داعی نبوت تھا، اس کے خلاف جب مسلمانوں نے جنگ کی تھی تب وہاں 700 کے قریب حفاظ کرام شہید ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن نہ دلوں سے اٹھ سکا نہ کتابوں سے اٹھ سکا۔ یہ قرآن حکیم ایسی کتاب لا ریب ہے کہ 1450 سال میں ہزاروں تفاسیر لکھی جا چکی ہیں، ہر لفظ پہ کئی 100 بحثیں ہو چکی ہیں، لیکن جب بھی کوئی نیا عالم دین اس کو کھولتا ہے قرآن حکیم ایک نیا اس کے اوپر جو ہے وہ منکشف کرتا ہے راز، کوئی نئی دنیا اس کے سامنے واہ کر دیتا ہے۔ حدیث بھی ہے نا کہ قرآن کا باطن، پھر اس کا باطن، پھر اس کا باطن، یعنی معانی کا سمندر ہے
لیکن मौला कायनात फरमाते हैं आना नुक्ता तो तहतल बाग, पूरे कुरान का इल्म फातिहा के अंदर है, फातिहा का इल्म बिस्मिल्लाह शरीफ में है और बिस्मिल्लाह का सारा इल्म बा के अंदर है और बा का सारा इल्म बा के नुक्ते में है और आना नुक्ता तो तहतल बा, मैं वो नुक्ता हूँ। और हुजूर फरमाते हैं अल कुरान मा अलीयन व अली माल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, ये कभी जुदा नहीं होंगे। अगर कुरान को समझना है अली को समझ लो, अली को समझना है कुरान को समझ लो। माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब मौलाना वो हैदर अलवी साहब तो माशाल्लाह जब मुरस्सा और मुसज्जा गुफ्तगू करते हैं और किस खूबसूरत अंदाज से तो वाकई मानी वाज़े होकर सामने आते हैं। अभी एक ज़िक्र किया मौलाना हैदर अलवी साहब ने कि कुरान अली के साथ हैं, अली कुरान के साथ, तो उलमा इसकी तफसीर ये करते हैं कि अगर अली को समझना है तो कुरान से समझोगे, कुरान को समझना है तो अली को से समझोगे। यानी एक मानी हज़रत अली का कौल मेरे सामने है जिसमें वो ये कहते हैं कि कुरान तुम्हारे दर्द की दवा है और हर बीमारी की शिफा है। और उसके बाद आगे ये फरमाते हैं जो बड़ा अहम है और मेरा बुनियादी सवाल भी यही है कि कुरान में तुम्हारे अमूर का नज़्म व नस्क मौजूद है। तुम्हारे जो इज्तिमाई अमूर हैं अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है या तुम्हें कुछ समझ नहीं आती तो तुम्हारे तमाम अमूर का नज़्म और नस्क इसमें मौजूद है, ये फरमाइएगा। यानी अगर हमने मुआशरती तौर पर भी मुनज़्ज़म होना है, तरक्की करनी है और आगे बढ़ना है तो कुरान पाक ही है। कुरान मजीद यकीनन एक जामे किताब है और जामियत इस माने में है कि इसमें इनफरादी अहकाम जो हैं वो भी मौजूद हैं जो हर शख्स और हर इंसान के लिए हैं और इसके अलावा इज्तिमाई जो अहकाम हैं वो भी मौजूद हैं। जी जी। चूँकि कुरान मजीद का जो मकसद है नुज़ूल का वो हिदायत लिन्नास है। जी जी। तो हिदायत लिन्नास से का मकसद उसी वक्त हासिल होगा कि इनफरादी तौर पर भी इंसानों की इस्लाह हो जाए, उनकी ज़िंदगी संवर जाए और मुआशरती तौर पर भी। जो एग्जैक्ट अल्फाज हैं हज़रत अली के तुम्हारे अमूर के नज़्म व नस्क का ज़रिया कुरान है। तमाम उमूर के नज़्म ज़ब्त का जो ज़रिया है वो कुरान मजीद है। तो हम यूँ जो है वो अर्ज़ कर सकते हैं कि कुरान मजीद सिर्फ इबादत के हवाले से दस्तूर हयात नहीं है। यानी सिर्फ ये नहीं कि इसे पढ़ के सवाब कमाया जाए। देखिए कुरान मजीद को अगर हम दो लफ्ज़ों में हम अर्ज़ करना चाहें जैसा कि रहबर मुअज़्ज़म हज़रत आयतुल्लाह ख़ामनई ने इसको फरमाया है, फरमाया कि देखो कि कुरान मजीद किताब इल्म मारिफत है एक, और दूसरा कुरान मजीद किताब दस्तूर हयात है, आईन हयात है। हयात में जो है वो हयात इज्तिमाई भी आती है और हयात इनफरादी भी आती है। अब हयात इज्तिमाई की आप मिसाल ले लीजिए, ख़ानदानी जो निज़ाम है, आइली निज़ाम, इस वक्त जो मुआशरे के मसाइल में से एक अहम मसला है और ग़र्ब में तकरीबन ये सिस्टम फेल हो चुका है, वहाँ पर कोई आइली निज़ाम जो है वो नहीं है। लेकिन कुरान मजीद ने इसके उसूल और ज़वाबित जो हैं वो बताए हैं, बिल्कुल सही, और रिश्ते जो हैं उनकी अहमियत बताई है। बिल्कुल सही। और ये बड़ी अहम बात की कि मुआशरे की जो पहली इकाई है वो ख़ानदान है, वो ख़ानदान है। और कुरान के अलावा कोई किताब हमें नहीं मिलती जिसमें ख़ानदान के हवाले से अखलाक और ख़ानदान के हवाले से उमूर को आगे बढ़ाने की और नज़्म व नस्क की बात। इसी तरह ग़र्ब में देखें, ग़र्ब में जो आइली ज़िंदगी है वो सिर्फ मादी लज्जत और ऐश व इशरत का ज़रिया वो समझते हैं वो। लेकिन कुरान मजीद कहता है कि ये जो तुम्हारी आइली ज़िंदगी है इसका मकसद क्या है, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम्हारे लिए तो सुकून हासिल हो, बासुकून ज़िंदगी मिले। बासुकून ज़िंदगी तभी मिलेगी कि वो जो उसूल और ज़वाबित शरीयत ने बताए हैं। अब देखिए कुरान मजीद ने तो कुल्लियात बताए हैं, इसकी तफसील जो है वो सुन्नत के अंदर मौजूद है, सुन्नत के अंदर है। सुन्नत के बगैर कुरान मजीद को नहीं समझा जा सकता। और कुरान मजीद की हिफाजत का एक आमिल यही है कि कुरान मजीद में कुल्लियात हैं, जुज़ियात नहीं है। कुल्लियात हैं, जुज़ियात का बयान
وہ سنت کے حوالے کیا گیا ہے، لہذا کسی کو ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کو چھیڑ سکے، کیونکہ اس میں کلیات ہیں اس میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات کی آغا صاحب نے۔ ناظرین اسی کو کنٹینیو کریں گے، ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مرحبا ہے خواہش کے ناچیز کو لے وہ اپنے گھر بلا، نکل رہی ہے ہر دل سے مرحبا رمضان کا جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ آج کا خوبصورت موضوع جس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ماہ رمضان، ماہ قرآن، قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت، رحمت اور برکت کے حوالے سے خوبصورت سلسلہ جو ہے وہ گفتگو کا جاری ہے، اور اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ایک نظر ڈال لیتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں آج افطار کی ٹائمنگز پر، اس کے بعد وہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ مرحبا رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ، برکت کا، سخاوت کا، محبت کا مہینہ، یہ ہے دعا کے ہر سو امن و امان رہے، ہر مومن مسلک زیر امان رہے۔ مرحبا مرحبا جی ناظرین، فقہ جعفریہ اور فقہ حنفیہ کے مطابق پاکستان کے مختلف شہروں میں آج افطار کے اوقات کار پر آپ نے نظر ڈالی، اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے قبل میں محمد نعمان عابد سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت نشاور کریں۔ زلف دیکھی، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، اپنے چہرے کو چھپانا نہ اے میرے آقا، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی، جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے، جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے، آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا، آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا، تبھی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز، لہن اور
خوب ماشاءاللہ زوردار آواز سے پڑھتے ہیں جی بہت بہت خوب بہت خوب. جناب مولانا عمران حبیب ضیائی صاحب قرآن پاک پر گفتگو ہو رہی ہے اور اب ہم اس مرحلے میں داخل ہوئے. پہلے ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے کہا کہ بہار بھی ہے اور اس کی تو تلاوت سے دلوں کے زنگ دور ہو جاتے ہیں, اور اب ہم اس طرف آ گئے ہیں کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ معانی پر غور و فکر یہ بہت ضروری ہے. یعنی اگر بہت زیادہ آیات پڑھی جائیں وہ بھی بہت خوب ہے, لیکن ذرا کم ہوں لیکن معانی کے ساتھ ہوں تو یہ اور بھی بہتر ہے. اور پھر کہتے ہیں اگر ان پر عمل ہو تو پھر تو یہ دنیا و آخرت کی کامیابی ہے. فرمائیے. بے شک عابدی صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو تلاوت کے ساتھ ساتھ جب ہم اس کے معانی اور مطالب کی طرف جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو انسان ایک ایسے جہان میں داخل ہو جاتا ہے کہ جہاں ہر طرف انسان کو نورانیت ہی نظر آتی ہے. اب اگر دیکھا جائے تو قرآن یہ ذکر بھی ہے, اس کا ایک نام ذکر بھی ہے, قرآن کا ایک نام بیان بھی ہے, قرآن کا ایک نام تذکرہ بھی ہے. بالکل. اگر اسی پہ ذرا غور و فکر کر کے دیکھا جائے جیسا کہ امام فخر الدین رازی نے اس کو لکھا, فرمایا اگر قرآن ذکر ہے تو کس طرح؟ قرآن اگر دل میں ہوگا, دل میں ہے تو وہ ذکر ہے, جب زبان پہ آئے گا تو وہ تذکرہ ہوگا, جب عوام الناس کے اندر یا عام لوگوں کے درمیان جب اسے بیان کیا جائے گا تو پھر وہ بیان ہو جائے گا. یعنی قرآن ذکر بھی ہے, قرآن تذکرہ بھی ہے, قرآن بیان بھی ہے. اور اسی طرح امام فخر الدین رازی نے قرآن مجید کے صرف جو اسماء تحریر فرمائے ہیں وہ 32 ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ اس کے جو ہیں وہ قرآن مجید کے اسماء ہیں. تو اگر اس کے معانی اور مطالب کی طرف دیکھا جائے, آج صبح ہی میں قرآن مجید کی سورہ انعام کا ذکر کر رہا تھا تو وہ اس میں انہوں نے لکھا کہ میں صرف ایک صورت کا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی اس کے انوار و تجلیات کتنے زیادہ ہیں. یہ سورہ جو ہے یہ مکی ہے, سورہ انعام, اور یہ ایک رات میں یعنی 20 صورتوں والی 20 رکوع والی جو صورت ہے یہ ایک ہی رات میں نازل ہوئی. اور پھر جب یہ اتری تو ایک ہی رات میں ساری کی ساری اتری اور 70,000 فرشتے اس کو لے کر زمین پہ اترے. اور پھر اگر ہم قرآن مجید کی جو مختلف صورتیں ہیں اگر ہم ان کے معنی مطالب اور مفاہیم اور ترجمہ اور پھر ان کے جو نتائج ہیں یا ان سے جو اخذ کیے ہوئے فوائد ہیں اگر ہم وہی ماہ رمضان المبارک میں ہم مطالعہ کر لیں, اسٹڈی کر لیں تو یقیناً ہماری زندگی میں بہار آ سکتی ہے. اور پھر ماہ رمضان تو ہے ہی جیسا کہ قرآن کا مہینہ, آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے. اور پھر قرآن مجید میں اکثر 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں کیونکہ معنی اور مطالب کی بات ہو رہی ہے تو اس میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا, اکثر انزلنا اور نزلنا کے الفاظ ملتے ہیں. انزلنا اس کا کیا معنی ہے اور نزلنا اس کا کیا معنی ہے؟ قرآن مجید کیونکہ اس کا نزول 2 طرح سے ہوا ہے, یک بارگی اور پھر آہستہ آہستہ تدریجاً. بے شک. یک بارگی جب اس کا جو ہے نزول ہوا وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہوا اور پھر وہاں سے تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے قلب اطہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. تو اب انزلنا کا معنی یہ ہے کہ ہم نے یک بارگی اس قرآن کو نازل کر دیا, جیسا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے الفاظ ملتے ہیں, ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. اور اس کے علاوہ اگر نزلنا کا معنی دیکھا جائے تو اس کا معنی ہے کہ ہم نے تھوڑا کر کے ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا. قرآن مجید فرقان حمید کے انوار و تجلیات اور اس کے معنی مطالب مفاہیم کو انسان جب غور و فکر کر کے پڑھے گا تو یقیناً جہاں ہمیں قرآن مجید کے ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک حرف پہ, تو وہاں ہمیں معنی اور مطالب کو سمجھ کے پڑھنے سے یقیناً ہمیں اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا اور اس سے بھی زیادہ نیکیاں مل سکیں گی. اور ماہ رمضان المبارک میں اس حدیث پاک کو اگر سامنے رکھا جائے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن خود پڑھتے ہیں اور قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. اور ایک اور روایت میں موجود ہے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ, وہ بندہ جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا قیامت کے روز. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ القرآن. فقہ حنفی کے مطابق لاہور اور اس کے مضافات میں
افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، فرمایا اس تاج کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ سورج کی روشنی بھی مدھم پڑ جائے گی، اس تاج کی روشنی زیادہ ہو جائے گی۔ انبیاء، رسل اور اہل اللہ وہ سارے سوال کریں گے کہ آخر یہ ہستیاں ہیں کون جن کو نورانی تاج دیے گئے ہیں؟ تو جواب آئے گا کہ انہوں نے قرآن دنیا میں پڑھا اور اس پر عمل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب حیدر علوی صاحب، قرآن اور رمضان کے جو مشترکات ہیں ان میں ایک آپ نے فرمایا، اور ایک حدیث بھی میرے سامنے ہے جس میں کہا گیا کہ قرآن بھی شفاعت کرے گا قیامت کے دن۔ آپ نے تو قبر کا حال بیان کیا تھا نا، کہ قرآن بھی شفاعت کرے گا اور روزہ بھی شفاعت کرے گا۔ روزہ یہ کہے گا کہ اس نے صرف اللہ کی خاطر رکا رہا ان چیزوں سے جو حلال تھیں، اور قرآن یہ کہے گا کہ رات کو جو بہت نیند کا وقت تھا اس نے اپنی نیند قربان کی اور میری تلاوت کی۔ تو رمضان اور قرآن کا ایک یہ تعلق بھی ہے۔ دیکھیے، یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، جہاں تمہاری آخری آیت ہوگی وہی تمہارا جنت میں مقام ہے۔ اسی سے وہ نتیجہ بھی نکالا نا کہ جنت کے پھر کم از کم 6666 درجات ہوں گے، یعنی جنت میں بھی درجات ہوں گے، تو یعنی خوب سے خوب تر کی گنجائش دنیا میں عمل کرنے کی موجود ہے کہ زیادہ سے زیادہ عمل کریں، درجات بڑھتے ہیں۔ اس دور کے اندر ایک بہت بڑے مفسر جو صاحب کتب کثیرہ ہیں لیکن تفسیر ضیاء القرآن کے وہ کاتب ہیں، حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ وہ آیات جن میں اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایک تو اولین مخاطب حضرت ابو طالب اور ان کا گھرانہ ہے، لیکن جو عمومی آیات ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کہا اپنی قسمت پہ رشک کیا کرو کہ ہم دنیا میں زمین پر چلنے والے انسان اتنے بخت کے دھنی ہو گئے کہ عرش اعلیٰ کا مالک براہ راست مصطفیٰ کی نسبت کے صدقے ہم سے خطاب کر رہے، اے ایمان والے۔ ان آیات کے اندر ڈائریکٹ مسلم مخاطب ہے، مومن مخاطب ہے، اس کو ان آیات کا گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے کہ اس میں ڈائریکٹ رب العالمین مصطفیٰ کے واسطے سے مجھ سے کلام کر رہے ہیں۔ پھر قرآن حکیم دیتا کیا ہے؟ اس ایک قلادہ کہتے ہیں پٹا۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے خلیفہ دوئم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے اصحاب میں بیٹھے اور زاروں کتار رو رہے ہیں۔ اصحاب پوچھتے ہیں کہ عمر رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں وہ عمر ہوں جو بتوں کی پرستش کرتا تھا، میں وہ عمر ہوں کہ جو جوانی کے نشے میں مست 4 اونٹ میرا باپ خطاب مجھے دیتا کہ جاؤ صحرائے عرب میں چرا کر آؤ، میں لے کر جاتا اور درخت کی ٹھنڈی چھاؤں تلے میری آنکھ لگ جاتی، میں سو جاتا، میرا باپ خطاب چھڑی لے کر میرے پیچھے پیچھے ہوتا اور میں عمر آگے آگے ہوتا۔ میں وہ عمر ہوں جو زمانے جاہلیت میں 4 اونٹ بھی نہیں چرا سکتا تھا۔ جب سے قرآن کا قلادہ گلے میں ڈالا ہے 26 لاکھ مربع میل ورلڈ اسلامک سپر پاور حکومت کا حکمران ہوں، اور اعلان کرتا ہوں کہ دریائے دجلہ و فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر جائے، عمر قیامت کو اس کا بھی جواب دے ہو۔ بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت واقعہ۔ ناظرین، ہم افطار کے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، ملاقات ہوگی افطار کے بعد۔ مرحبا رمضان، مرحبا جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے خوشکن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ خوبصورت سلسلہ جاری ہے گفتگو کا، جس میں آج کا جو موضوع ہے ماہ رمضان، ماہ قرآن، اس کی مناسبت سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، جان رہے ہیں اپنے علماء کرام سے بہت کچھ کہ ہم کس طرح سے ماہ رمضان میں قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت، رحمت اور برکت کو سمجھ سکتے ہیں اور سمیٹ سکتے ہیں۔ گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے، لیکن عابدی صاحب میرا خیال ہے اگر ایک کلام ہم پہلے جی آپ نے جیسے روزانہ جب ہم واپس آتے ہیں تو آپ بڑی خوبصورتی سے کلام کا لنک دیتی ہیں۔ آج کیونکہ میں ایک فرمائش کرنا چاہ رہا ہوں نعمان سے، ابھی جناب حیدر علوی صاحب نے فرمایا تھا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت معروف اور مستند حدیث ہے۔ اور یہ جو مہینہ ہے یہ ماہ قرآن ہے، اور شہادت امیر المومنین بھی اسی مہینے میں ہے، تو قرآن اور علی کا جو ساتھ ہے یہ رسول پاک کی حدیث نے اس پہ مہر ثبت کر دی ہے کہ باب مدینۃ العلم سے اگر ہم نے قرآن سمجھنا ہے تو باب مدینۃ العلم سے، اور علی اور قرآن ہمیشہ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ پہنچ جائیں۔
اس کی بھی گارنٹی رسول پاک نے دی ہے۔ تو ایک بڑا خوبصورت کلام آج کل چل رہا ہے، نعمان آپ کے استاد کا کلام ہے، میں چاہوں گا وہی آپ پڑھ دیجئے۔ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، جو کربلا میں تھی گونجی اسی آذان کی قسم، جو کربلا میں تھی گونجی اسی آذان کی قسم، میرے علی کا اذان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، سخا میں اور عطا میں یہ ایک جیسے ہیں، سخا میں اور عطا میں یہ ایک جیسے ہیں، بتاؤ ایسا کہاں سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا، جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا، حسین و حسن کا ماں سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے 6 مہینے کا لیکن رباب سے پوچھو، ہے 6 مہینے کا لیکن رباب سے پوچھو، کہ اپنے بھائی جوان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، قصہ کے نیچے جو حاکم وجود بیٹھے ہیں، قصہ کے نیچے جو حاکم وجود بیٹھے ہیں، سبھی کا جانے جہاں سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ واہ 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 واہ، سلامت رہو نعمان، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پڑھا، اور یہ کلام میں 2 باتیں میں غور کر رہا تھا، ایک تو اہل بیت کی محبت میں ڈوب کے شاعر نے، احمد علی حاکم شاعر ہیں، معروف شاعر ہیں، ایک تو اہل بیت کی محبت میں ڈوب کے انہوں نے لکھا ہے، دوسرا اس کلام سے یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ قرآن پاک اور اہل بیت یہ لازم و ملزوم ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو چھوڑ کر اور صرف اہل بیت سے گائیڈنس لینا چاہیں گے تو نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول پاک نے، خود اہل بیت نے قرآن اور اہل بیت کو جوڑ دیا ہے، اور اگر قرآن کو ہی آپ صرف پکڑیں گے اور اس کی تشریح و تفسیر اہل بیت علیہ السلام سے نہیں پوچھیں گے تو پھر بھی قرآن کی وہ باتیں جو
صحیح طریقے سے ہم سے پہنچنی چاہیے، اہل بیت کی تفسیر کے بغیر وہ بھی ممکن نہیں۔ تو یہ کلام واقعی بڑا کمپریہنسو۔ جی جناب مولانا، گو ہم نے اس پہ ایک موضوع رکھا ہے اسی حدیث پاک پر، اہل بیت اور قرآن پاک کے حوالے سے، لیکن آج بھی تھوڑا سا اس کا تذکرہ ہو جائے جو اس کلام کے حوالے سے، کہ قرآن تعلیمات ہیں اور رسول پاک اور اہل بیت علیہ السلام اس کا نمونہ ہے، دونوں کو دیکھنا پڑے گا، دونوں کے بغیر بات مکمل نہیں ہوگی۔ لیکن رب چاہتا تو صرف کتاب ہدایت دے کر ہی محدود کر دیتا، لیکن ساتھ اس کی تشریح اور عملی تفسیر ذات پیغمبر اور ان کی تربیت سے ہو کر نکلنے والے وہ عظیم ستارے جنہیں ہم اہل بیت اطہار کہتے ہیں۔ غدیر کے مقام پر حضور نے جہاں ولایت علی کا اعلان فرمایا، وہیں فرمایا ترکتکم فیکم الثقلین، میں تم میں دو چمکتے ستارے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل البیت، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت، میری اہل بیت ہیں، ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، 3 بار تاکیداً حضور نے فرمایا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں اہل بیتی مع القرآن والقرآن مع اہل بیتی، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے۔ عقل انسانی حیران تھی کہ جب کربلا سچ رہا تھا تو آقا کی حدیث کی تفسیر ہونے جا رہی تھی کہ کٹا ہوا سر حسین نیزے کی نوک پر آیات قرآن اور سورہ کاف پڑھ رہا تھا، دنیا حیران تھی کہ اگر حسین کو ہم نے کاٹ دیا ہے تو پھر یہ بول کون رہا ہے؟ یہ بتا دیا مولا حسین نے کہ ہم کٹ بھی جائیں تو قرآن سے ہمارے رشتے کو کمزور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ کسی صورت ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جب کٹا ہوا سر حسین قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو ہمیں یہ بھی پیغام دیا جا رہا تھا، اگر تم حسینی ہو، اگر تم محب اہل بیت ہو، اگر تم ہم سے پیار کرتے ہو تو ہماری تفسیر تو یہ ہے کہ کٹ کے سر نیزے کی نوک پہ بھی چڑھ جائے تب بھی قرآن سے رشتے کو قائم رکھنا ہے۔ گویا ہمیں کربلا سے بھی یہ پیغام ملتا ہے کہ جب تک تم قرآن سے تمسک رکھو گے تو تم اہل بیت اطہار کے ہو، اور اگر تم فقط قرآن کی طرف جاؤ، اہل بیت اطہار کو چھوڑ دو گے، یا اہل بیت اطہار کی طرف جاؤ تو قرآن کو چھوڑ دو، تو یہ دونوں چیزیں آپس میں نہ تو کبھی جدا ہوئیں نہ ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک پیکج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ امت اور انسانیت جب جب اصلاح کر لینا چاہے گی تو ان کی درسگاہ آغوش سیدہ کائنات ہوگی اور ان کی تربیت گاہ آغوش قرآن ہوگی۔ واہ 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 واہ۔ جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب، بات کا ایک اور رخ بھی دیکھتے ہیں۔ ابھی کلام میں بھی ہم نے سنا مولانا جناب حیدر علوی صاحب قبلہ نے فرمایا بالکل درست، لیکن اگر ہم نہج البلاغہ میں جو ظاہر ہے آج سے 1200 سال پہلے کتاب حضرت علی علیہ السلام کے خطبات جمع کیے شریف رضی نے، اس میں یہ بات موجود ہے، یعنی یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، 1200-1300، اور جو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا وہ تو 1450 سال پہلے فرمایا تھا، کہ اس میں موجود ہے کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں قرآن پاک پر عمل کرنے میں تم پہ سبقت لے جائیں۔ یہ بات نہج البلاغہ میں موجود ہے، اور شاید آج ہم اس دیکھ رہے ہیں جو مولا کائنات نے ہمیں وارن کیا تھا، وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہو گیا اور ہم واپس قرآن کی طرف پلٹیں تاکہ اسی قرآن سے اپنے ساری مسائل کا حل اور شفا تلاش کریں۔ جی پہلے تو میں وہ جو حدیث ہے پاک پیغمبر کی علی مع القرآن والقرآن مع علی، اس کی 1-2 جملے میں وضاحت کروں پھر اس کا جواب دیتا ہوں۔ علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ، یہ دیکھیں تکرار جو ہو رہا ہے، حالانکہ ایک دفعہ اگر کہا جاتا کہ قرآن علی کے ساتھ بات ختم یا علی قرآن کے ساتھ بات ختم، لیکن یہ جو 2 دفعہ کہا جا رہا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ 2 مطالب جو ہیں آپ نے ارشاد فرمائے ہیں، اور وہ اس طرح جیسے ہمارے اساتذہ نے یہ فرمایا ہے کہ دراصل یہ ہے کہ کبھی ایک مرتبہ یہ ہے کہ علی کا قرآن پر عمل ہوتا ہے، علی کا قرآن پر عمل ہوتا ہے اور اس کے مطابق آیات کا نزول ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، ٹھیک ہے، یعنی کبھی علی کا عمل ہوتا ہے اور اس کے مطابق قرآن کا نزول ہوتا ہے، صحیح، اور کبھی یہ ہے کہ علی جو ہے وہ عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے قرآن کا نزول ہوتا ہے، یعنی
دو لحاظ سے ہے. ایک مرتبہ علی کا عمل اس کے مطابق قرآن کا نزول, اور ایک مرتبہ قرآن پر علی کا عمل. لہذا فرمایا کہ القرآن مع علی, قرآن علی کے ساتھ, یعنی علی کا عمل ہوگا تو اس کے مطابق قرآن کا نزول ہوگا. اور دوسری طرف فرمایا وعلی مع القرآن, علی کبھی اپنی زندگی میں قرآن سے جدا نہیں ہوئے, زندگی کے ہر مرحلے میں قرآن سے جدا نہیں ہوئے, چاہے وہ جنگ کا ہو, صلح کا موقع ہو, یا جو بھی مسائل ہیں, جتنے بھی حالات ہیں, کبھی علی قرآن سے جدا نہیں ہوئے. جہاں تک تعلق ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ مولا الموحدین نے یہ فرمایا ہے, یقیناً قرآن مجید چونکہ ایک کتاب عمل ہے, کتاب ہدایت ہے, یہ صرف یہ ہے کہ تبرک کے لیے کتاب نہیں ہے, صرف یہ کتاب ہدایت ہے. تو اس واسطے قرآن مجید نے صاف ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, جب تک خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. تو لہٰذا جس نے قرآن کے جو اصول ہیں, چاہے وہ زندگی کے جس مرحلے سے متعلق ہیں, اقتصاد سے, ٹھیک ہے, انفرادی زندگی سے, اور اسی طرح اقتصادیات سے, ملکی حوالے سے, ٹھیک ہے, انفرادی حوالے سے, دنیا سے اور آخرت سے متعلق, یہ تمام چونکہ ایک جامع کتاب ہے, اس کی تعلیمات اس میں موجود ہیں. البتہ سنت اس کے ساتھ ضروری ہے کہ سنت کو ملاحظہ کیا جائے. تو لہٰذا یقیناً لیس للانسان الا ما سعی, جس نے کوشش کی وہی آگے بڑھا. تو لہٰذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے اس پر عمل کیا وہ آگے ہیں وہ اس وقت. البتہ ابھی تھوڑے سے یہ جو حالات ہیں, اس میں کچھ حقیقتیں بھی سامنے نظر آ گئی ہیں. بالکل کہ وہ جو کہا جاتا تھا نا کہ اسلام دراصل ادھر ہے اور ادھر مسلمان ہیں, ابھی ان حالات میں, کرونا کے حالات میں دیکھا کہ نہیں, وہاں پر بھی مسائل ہیں, وہاں پر بھی انہوں نے چونکہ صحیح فالو نہیں کیا قرآن مجید کو. ہاں, جنہوں نے فالو کیا تھا قرآن مجید کو پاک پیغمبر کے دور میں, وہ صحابہ کا, اہل بیت علیہ السلام کا جو دور تھا, شروع کا جو دور تھا, اس میں وہی قوم جو ہے وہ جو پہلے انتہائی برائیوں میں مبتلا تھی, پستیوں میں مبتلا تھی, لیکن بعد میں اسی قوم پر قرآن نے بھی فخر کیا, پاک پیغمبر انہوں نے بھی اظہار فخر کیا, اور اہل بیت علیہ السلام انہوں نے بھی فخر کیا, اور عظیم کارنامے انجام دیے, مختلف میدانوں, مختلف فیلڈز میں عظیم کارنامے انجام دیے. جناب مولانا عمران حبیب زیب, کیونکہ مختلف باتیں قرآن پاک کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں, جتنی باتیں ہم آپ علماء سے سیکھ سکیں. قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت کیا تھا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو قرآن پاک کی یہ تعلیمات بھی کہ ہم بھلے مکاتب فکر مختلف ہوں, اختلاف نظر فقہی معاملات میں, اختلاف نظر عقائد کی بہت جزیات میں جا کے, بنیادی کوئی کسی مکتب فکر میں فرق نہیں ہے. تو قرآن کی تعلیم یہی ہے کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, ہم اس طریقے سے نرم ہوں آپس میں کہ ایک دوسرے کو, کسی نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ بھائی بھی نہ کہیں بلکہ یہ کہیں ہم ایک جان ہیں, یک جان ہیں. قرآن کی اس تعلیم پہ عمل کتنا ضروری ہے؟ بے شک عابدی صاحب, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اس حوالے سے کہ قرآن مجید تو ایک ایسی کتاب ہے جو جوڑنے والی ہے, نہ کہ توڑنے والی, بلکہ قرآن مجید تو وہ کتاب ہے کہ اس کتاب کو سن کر اگر ابو جہل جیسے لوگ, عتبہ شیبہ جیسے لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کلام ایسی ہے کہ جو دل کو چھونے والی اور دل کو منہ لینے والی کتاب ہے. بالکل, جوں ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں ہمارا دل نرم ہوتا ہے. وہ کہتے تھے نا کانوں میں روئی ڈال لیتے تھے, جی تو اور دوسروں کو بھی کہتے تھے روئی ڈالنے, لیکن پھر بھی دل چاہتا تھا کہ یار سنیں تو صحیح. جب سنتے تھے تو اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے. تو جب اہل ایمان اس کی تلاوت سنیں گے تو پھر اس کا کیا رنگ ہوگا. اور یقیناً قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایسی تاثیر رکھتی ہے کہ یہ اس کا اعجاز ہے کہ جوں بندہ اس کی تلاوت میں محو ہوتا ہے, سنتا ہے, تو انسان کا دل اور مائل ہوتا چلا جاتا ہے. میں یہاں ایک ذہن میں روایت آ رہی ہے, میں وہ عرض کرتا چلوں. جی ضرور.
حضور نبی کریم صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابی ابن کعب، قرآن بڑا پیارا پڑھتے تھے. ایک دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیمے کے قریب سے گزرے، غالباً کسی غزوے کا موقع تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت کو سنا تو رک گئے. تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر کے بعد جب دیکھا حضور موجود ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں، تو عرض کی یا رسول اللہ آپ کب تشریف لائے؟ فرمایا میں تو کافی دیر ہو گئی آپ کا قرآن سن رہا تھا. عرض کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے آپس میں گفتگو چلی، تو بات چلی حضرت داؤد علیہ السلام کی کہ جب وہ قرات کرتے تھے تو ہواؤں میں پرندے بھی رک کر سماعت کیا کرتے تھے، رک جایا کرتے تھے اور وہ سماعت کیا کرتے تھے. اس قدر خوبصورت ان کی تلاوت ہوتی تھی. تو جب سرکار دو جہاں نے یہ فرمایا تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات میں عرض کروں؟ فرمایا جی بالکل ضرور. کہنے لگے یا رسول اللہ میں ان سے زیادہ خوش نصیب ہوں. فرمایا کیسے؟ عرض کی یا رسول اللہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو ہواؤں میں پرندے رک جایا کرتے تھے. میں کتنا بختوں کا دھنی ہوں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو تمام نبیوں کے آقا کھڑے ہو کر میرا قرآن پڑھ رہے ہیں. تو نبی کریم صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، ان پہ نازل ہونے والی کتاب یقیناً ہمارے لیے ہر طرح سے بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے، جیسا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 کے اندر فرمایا گیا کہ قل یا ایھا الناس، فرمایا کہ اے لوگوں تمہارے پاس آ گئی ہے، قل یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. فرمایا محبوب اے لوگوں تمہارے پاس آ گئی ہے ایک نصیحت، مکمل نصیحت اللہ کی طرف سے، اور یہ کیا ہے؟ وشفاء لما فی الصدور، تمہارے جو قلوب ہیں ان کے لیے شفا بن کے آئی ہے، تمام بیماریوں کو دور کرنے آئی ہے، اور ہدایت اور رحمت لے کر مومنین کے لیے اتری ہے. اگر قلوب کے لیے یہ قرآن شفا ہے، یہ آیات نصیحتیں ہیں ہمارے لیے، ہدایت ہے، رحمت ہے، تو پھر کرونا جیسی وبا کے لیے یہ شفا کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ بالکل ہمیں قرآن مجید کی طرف بڑھنا ہوگا. ہم قرآن مجید کے مفاہیم کو سمجھیں اور اس کی طرف بڑھیں. اس کی نورانیت کو حاصل کرنے کے لیے ہم جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کا فیض ہمیں ضرور عطا فرمائے گا. ہمارے پڑھنے میں کمی ہو سکتی ہے لیکن قرآن مجید اپنی رحمتوں سے ہمیں نوازنے میں اس کی طرف سے دیر نہیں ہے. وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رب العالمین ہے، اس نے اپنی لاریب کتاب ہم تک پہنچا دی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک اس کتاب کو پڑھ کر بڑی بڑی قومیں ہدایت پا جاتی ہیں. تو یقیناً اہل ایمان کو بھی اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. بالکل جیسے ضیائی صاحب نے فرمایا، جناب مولانا حیدر علوی صاحب، کہ ایک بہت بڑی نعمت ہمارے سامنے یہ ایسا جیسے انسان کسی ایسے گھر میں رہ رہا ہو، کسی ایسی جگہ میں رہ رہا ہو کہ جس کے تہ خانے میں ایک بہت بڑا خزانہ ہو، اور آدمی جو ہے وہ ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہو اور لوگوں سے مانگ رہا ہو، لیکن خود امت مسلمہ کے پاس ایک اتنا بڑا خزانہ ہے، علم کا خزانہ، عمل کا خزانہ، برکت کا خزانہ، اور روح اور جسم کی شفا کا خزانہ. اور اگر ہم اس سے استفادہ نہ کریں تو بڑی بدقسمتی ہوگی. دیکھیے قرآن نے کہا ولا رطب ولا یابس، کوئی خشک اور تر نہیں ہے مگر اس کا ذکر قرآن. واہ واہ، بڑا صحیح فرمایا آپ نے. قرآن کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، تفرقے میں نہ پڑو. اب اللہ کی رسی سے مراد اگر توحید باری تعالیٰ ہے تمام فرقے مانتے ہیں، اگر رسالت ہے تو تمام فرقے مانتے ہیں، اگر ولایت ہے تو تمام فرقے مانتے ہیں. اگر اس سے مراد جیسے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حبل اللہ سے مراد ہم اہل بیت اطہار ہیں تو تمام ان کو تسلیم کرتے ہیں. قرآن کے سائے میں ہی اس امت میں وحدت آ سکتی ہے. قلندر لاہوری نے کہا تھا اللہ بھی، محمد بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کہیں فرقے ہیں تو کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ جس ذات کے چہرہ اقدس، جس صورت کی تفسیر کے لیے قرآن نے 114 صورتیں نازل کیں، جس کے لیے قلندر لاہوری نے کہا تھا مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین. اور صوفیہ کہتے ہیں شداں مداں تے زبراں زیراں سب شان تیری وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کائی تے خاصا رمضاں پائیاں. وہ ذات پیمبر
جو ہو بہو قرآن کی تفسیر ہے، جن کی آل ہو بہو قرآن کی تفسیر ہے، آج مجسم قرآن بھی ہمارے سامنے ہے، ذات پیغمبر کی صورت میں، ذات اہل البیت کی صورت میں۔ ہمیں ایک دونوں صورتوں میں، چاہے وہ لفظی قرآن ہے یا وہ ہدایت چلتی پھرتی قرآن ہے، ہمیں دونوں ہدایات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اس صراط پر چلانا ہوگا جو صراط قرآن ہے۔ اور 1400 سال بعد واحد امت محمدیہ ہے جو یہ دعویٰ کر رہی ہے، ایک لفظ ایک حرف کوئی زیر زبر تبدیل نہیں ہوئی، تو پھر کیوں نہیں اس دروازے پہ دستک دیتے جو دروازہ رحمت کا ہے، برکت کا ہے، شفا کا ہے اور ہدایت کا راستہ ہے۔ یہ جو آپ نے ایک ایسی ناقابل تردید حقیقت بیان کر دی ہے کہ جب ایک ایسا دعویٰ کہ جو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا کہ اس کا زیر زبر نقطہ، اس کا کوئی حرف بھی چینج نہیں ہوگا، تو پھر جب اس میں یہ دعویٰ ہے کہ یہ تمہارے ہر مرض کی دوا ہے، روحانی مرض کی، جسمانی کی، تو وہ بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بڑی خوبصورت آپ نے اور محکم دلیل بیان کی۔ جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی، اب ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا جا رہا ہے، تو مختصر ہی جواب اب ہم چاہیں گے۔ علامہ اقبال نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، وہ اگر ہم بیان نہ کریں اپنے ہر پروگرام میں تو بات مکمل نہیں ہوتی۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا تو میرے والد گزر رہے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب قرآن پاک پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے ابھی یہ تم پہ نازل ہو رہا ہے، یعنی اس طرح کہ خداوند قدوس خود مجھ سے مخاطب ہے، تب یہ تم پہ اثر کرے گا۔ اور ایسی ہی بات میں نے مطہری کی بھی ایک کتاب میں پڑھی تھی۔ تو یہ جب تک کہ ہم اس طریقے سے قرآن نہیں پڑھیں گے کہ خدا مخاطب ہے خود ہم سے، تو وہ اس طریقے سے شاید قلوب پہ اثر نہ پڑے۔ یقیناً یہ روایات میں اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے بھی آئے ہیں یہ مطالب۔ دراصل تلاوت قرآن مجید، اس کے کچھ آداب جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کہ کچھ آداب ہیں، چونکہ یہ ایک عام کتاب نہیں ہے کہ عربی کی کوئی کتاب ہے ایسے اٹھا لیں، نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے یہ۔ اور جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ الفاظ بھی اللہ کے، الفاظ اللہ کے، معانی اللہ کے، الفاظ اللہ کے، تو لہٰذا اس کے کچھ آداب ہیں، اور ان آداب کی اگر پابندی کی جائے تو جو مقصد ہے تلاوت کا وہ یقیناً جو ہے واصل ہوگا۔ اور وہ مقصد یہی ہے کہ اذا تلیت علیہم آیات، کہ جب ان کے پر تلاوت کی جائے آیات کی، وجلت قلوبہم، تو ان کی قلوب میں خوف پیدا ہو، اطمینان پیدا ہو، خوف پیدا ہو، خوف الہی پیدا ہو۔ لہذا وہ آداب جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ مثال کے طور سے ان آداب میں سے ایک یہ ہے کہ وضو کر کے ہم تلاوت کریں، صحیح بات، مسواک کر کے ہم تلاوت کریں، اسی طرح قبلہ کی طرف رخ کر کے جو ہے وہ تلاوت کریں۔ اور یہ ہے کہ جب تلاوت کریں تو یہ نہ ہو کہ بعض دفعہ کرتے ہیں نا کہ جلدی جلدی میں تلاوت کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، نہیں، ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کریں، رک رک کے تلاوت کریں، جس کو ترتیل کہتے ہیں۔ اور اسی طرح آداب میں سے ایک یہ ہے کہ خشوع اور خضوع جو ہے اس کے ساتھ، کہ چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے تو بارگاہ الہی میں عاجزی کے ساتھ جو ہے اس کی تلاوت کریں۔ اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ جب آیات ہوں تو آیات مختلف ہیں، جب بہشت کی کوئی آیت ہو تو وہاں انسان رک جائے اور بہشت کی تمنا کرے اللہ تعالیٰ سے۔ اسی طرح اگر جہنم کی کوئی آیت ہے وہاں ٹھہر جائے اور خدا سے جو ہے جہنم سے بچنے کی دعا کرے وہ۔ اچھا، ایک اور جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ قرآن مجید سے، جب نزول ہو رہا تھا قرآن مجید کا، اس وقت شیطان کی کرانے کی آواز آئی نا، تو جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آواز جو ہے وہ کس کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آواز اس کی ہے کہ قرآن مجید کا چونکہ نزول ہوا ہے لہذا شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے تو وہ کرا رہا ہے، وہ اس کو تکلیف ہوئی ہے وہ، تو لہذا جب کوئی مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بیٹھتا ہے تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے دور کیا جائے اس سے، لہذا اس کے دل میں مختلف وسوسے وہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا کبھی دل میں آئے کہ بھائی نہیں ابھی ٹائم تھوڑا ہے، کام ہے نکل جائے گا وہ، لہذا جلدی جلدی تلاوت کریں، اس طرح کے وسوسے آتے ہیں۔ تو لہذا آداب میں سے ایک یہ ہے، تلاوت کے آداب میں سے، کہ شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ شیطان ابلیس کے شر سے اللہ کے ہاں پناہ جو ہے وہ لی جائے۔ ان آداب کا
اگر خیال رکھا جائے تو یقیناً جو جیسے علامہ اقبال کے بارے میں آپ نے فرمایا تو وہ کیفیت جو ہے وہ یقیناً حاصل ہوگی اور دل میں بھی وہ کیفیت آئے گی انشاءاللہ. بالکل. اچھا ہم اب چاہیں گے کیونکہ وقت مختصر رہ گیا کہ آج کے پروگرام کا خلاصہ، جب ہم روز ہی کہتے ہیں کہ ایسے ناظرین جو اگر کسی وجہ سے لیٹ آئے، ویسے ہم چاہیں گے تو نہیں، ہم تو چاہیں گے جیسے ہی ہم پروگرام آن کرتے ہیں تمام ناظرین، کیونکہ سچ ٹی وی کی یہ خصوصیت ہے کہ ہم ایسے علماء کرام کو یہاں دعوت دیتے ہیں جو اپنے موضوع پر دسترس رکھتے ہیں اور عبور رکھتے ہیں، اور میرا خیال آج کے پروگرام اور جو گزرے ہوئے پروگرام ہیں انہوں نے ثابت بھی کر دیا کہ ہم نے ماہ رمضان، ماہ قرآن کے حوالے سے کتنی جامع اور موضوع پر رہ کے مرکوز گفتگو کی ہے. تو پہلے آپ آج کے پروگرام کا خلاصہ اور قرآن پاک کی جو قدر و منزلت ہے اس کے حوالے سے آپ بیان فرما دیں. جی آج کے میں آخر میں بس یہی عرض کروں گا کہ قرآن مجید کیونکہ نزول رمضان شریف کیونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو جو ہے وہ لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو جس قدر ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، تو اسی طرح ہم اگر 11 مہینوں میں قرآن مجید کی تلاوت اگر کم کرتے ہیں تو اس مہینے میں اس وجہ سے بھی زیادہ کریں کہ یہ رمضان المبارک کے اندر آیا، اور جس طرح ہم ماہ رمضان کی قدر کرتے ہیں 11 مہینوں کے بعد، اسی طرح قرآن مجید کو پورا سال پڑھنا چاہیے اور پورا سال اس مہینے میں خاص طور اس مہینے میں، اور وہ بھی اس لیے کہ اس کو رمضان کو، ماہ رمضان کو قرآن کی بہار کہا گیا کہ فائدہ بھی زیادہ ہوگا. جیسے بہار میں ہر طرف فائدہ ہی فائدہ، خوبصورتی خوبصورتی نظر آتی ہے. آدھے منٹ آپ کے لیے کہ آج کا پروگرام، کیونکہ پھر ہمیں نعت کی طرف میں یہ کہوں گا یہ ماہ قرآن بھی ہے، ماہ رمضان بھی ہے، اور یہ ماہ پاکستان بھی ہے. اسی کی لیلۃ القدر 27ویں شب کو اللہ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا، رمضان جیسی نعمت عطا کی، پاکستان جیسی، اور ہمیں اس پاکستان کی بھی قدر کرنی ہے، قرآن کی بھی، رمضان کی بھی، اور اس پاکستان میں رہنے والے تمام اکائیوں، تمام فرقوں، تمام زبانیں بولنے والوں کو آپس میں قرآن کے سائے تلے ہمیں ایک ہونا چاہیے. یہی آج کے دن پیغام ہے. آغا صاحب آپ کیونکہ بالکل ٹائم نہیں ہے، آپ بھی آدھے منٹ کا پیغام آج. جی ہاں، قرآن مجید کے حوالے سے ایک مسلمان کی جو ذمہ داریاں ہیں نا، ان میں سے میں عرض کرتا ہوں کہ ایک تو قرآن مجید کی تلاوت ہے، ٹھیک ہے، اور ایک قرآن کو حفظ کرنا، اور قرآن میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، ٹھیک، اور قرآن کے حقائق، یہ البتہ علماء کا کام ہے جو ایکسپرٹ ہیں، سائنس کے جو ایکسپرٹ ہیں خاص طور سے، کہ قرآن نے جو آج سے 1400 سال پہلے اس کائنات کے بارے میں جو ارشادات فرمائے تھے، ان حقائق کو کشف کرنا اور آگے جو ہے ہم انسانوں تک پہنچانا اس کو. اور سب سے جو آخری ذمہ داری ہے وہ ہے قرآن پر عمل کرنا، چونکہ قرآن کتاب عمل ہے، دستور حیات ہے، آئین حیات ہے. ماشاءاللہ، شکریہ ادا کرتے ہیں علماء کرام کا، اور وقت کیونکہ کم ہے تو میرا خیال ہے آپ نعت کی طرف. جی بالکل ناظرین، انشاءاللہ کل کچھ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. جاتے جاتے محمد نعمان سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں. زندگی میں گدا ہو کے بھی سلطان رہا ہوں، زندگی میں گدا ہو کے بھی سلطان رہا ہوں، میں چوکھٹ سرکار کا دربان رہا ہوں، میں چوکھٹ سرکار کا دربان رہا ہوں. سرکار کے چہرے پہ ہی رکھی ہے نگاہیں، نازا ہوں کہ میں قاری قرآن رہا ہوں، نازا ہوں کہ میں قاری قرآن رہا ہوں، میں چوکھٹ سرکار کا دربان رہا ہوں، میں چوکھٹ سرکار